सोफे की पर्श से सर टिकाए आंखें मूंदे बैठे न जाने उसे कितनी देर गुजरी थी। वो नहीं जानती थी। पलकें गीली थीं और उनमें लर्जिश थी। दाएं आंख के किनारे से मुसलसल आंसू निकलकर फिसलते हुए कान तक लकीर सी खींचते बहते चले जा रहे थे। सोफे पर करीब ही स्याह डायरी खुली पड़ी थी। यहाँ आने के बाद से लेकर अब तक उसने उस डायरी को नहीं खोला था, मगर आज वो मजबूर थी। वो मजबूर थी उन सफ़ात पर रकम तहरीर को एक बार फिर पढ़ने के लिए, एक बार फिर खुद को माजी के सपुर्द करने के लिए, उन लम्हात में खुद को फिर कैद करने के लिए जहाँ से उस हिजर की शुरुआत हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं क्योंकि दौरे माजी के दरीचों से आती तेज़ रोशनी उसे आंखें खोलने नहीं दे रही थी। आबिस, तुम्हारा कॉल लेटर नहीं आया अभी तक? नाश्ते की मेज़ पर तस्मीना ने उससे पूछा था, और आजकल तकरीबन सबकी ही ज़ुबान पर यह सवाल था। इनिशियल टेस्ट वो क्लियर कर चुका था, अब बस कॉल लेटर का इंतज़ार था। पता नहीं मम्मी, अब तक तो आ जाना चाहिए था। आबिस ने वही जवाब दोहराया था जो वो पिछले कई दिनों से सबको दे रहा था। कोई कॉल भी नहीं आई? उन्होंने फिर पूछा। नहीं, कोई कॉल भी नहीं आई। मुमकिन है लेटर आने के बाद आ जाए। खैर, आज मैं वेबसाइट पर चेक करूँगा, गालिबन वहाँ मेरा कॉल लेटर मौजूद हो। वो दोनों एक दूसरे से मुखातिब थे, मगर एक तरफ खामोशी से नाश्ता करती राविया के गले में गिल्टी सी उभर कर मालूम हुई थी। राविया, तुमने अब तक बताया नहीं कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। आपके आबिस ने रुख मोड़ कर उसे देखा, जो आजकल हर वक्त बुझी बुझी और खामोश रहती थी, मगर पिछले 2 दिनों से वो कुछ ज़्यादा ही गायब दिमाग मालूम हो रही थी। किस लिए? अपने ध्यान में कहीं उलझी राविया ने चौंक कर सर उठाया। तुम्हारा FSC का रिज़ल्ट आया है ना? खाने से हाथ रोककर वो उसे देखने लगा था। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, रुखाई से कहती वो उठ खड़ी हुई। राविया प्लीज़, वो उसके पीछे उठा था। तस्मीना ने तासुब से उन दोनों को देखा। राविया लिसन टू मी, वो मुसलसल उसे आवाज़ें दे रहा था, जो अपने कमरे की जानिब बढ़ रही थी। कमरे के दरवाजे पर वो इसका रास्ता रोक चुका था। बरहमी से बोला कि राविया के चलते कदम थमें। रास्ते से हटें आबिस, उसके जानिब देखे बिना कहा। मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? दोनों बाजुओं को सीने पर बांधे खड़ा वो संजीदगी से उसे देख रहा था। क्या आप नहीं जानते? राविया इस्तेज़ाइया सा मुस्कुराई। मैंने हर मुमकिन कोशिश किया कि तुम्हारे सारे खदशात दूर करने की, मगर अब भी तुम मुतमिन नहीं हो। मुझे बताओ मैं क्या करूं? अंदाज बेबस था। मत जाएं, वो रो देने को थी। ये मुमकिन नहीं है राविया, मगर इस तरह रोकर तुम मुझे तकलीफ़ दे रही हो। अगर आपको मेरी तकलीफ़ का एहसास होता तो आप ये फ़ैसला कभी ना करते, वो बिगड़ कर बोली। ये आज का फ़ैसला नहीं है। तुम हमेशा से इस बात से वाकिफ़ थी कि एक ना एक दिन मैं चला जाऊँगा। तुम्हें दिमागी तौर पर खुद को इसके लिए तैयार रखना चाहिए था। वो साफ गो था और राविया को इसकी साफ गोई पसंद थी, मगर आज पहली बार इसका साफ गो होना उसे नागवार गुजरा था। हम इंसान बहुत अजीब हैं आबिस। मौत की हकीकत जानने के बावजूद भी ज़िंदगी जीते वक्त ये बात फरामोश कर देते हैं कि एक दिन मरना भी है। दाएं आंख से एक आंसू टूटकर फिसला था। राविया, मत कहें आबिस प्लीज़, कुछ मत कहें, मुझे कुछ नहीं सुनना। सफाइयाँ, तावीलें, नसीहतें कुछ नहीं। आपकी कोई कोशिश मुझे अपने मौक़िफ़ से नहीं हटा सकती। मैं चाहती हूँ आप ना जाएं, और मैं इस बात पर डटी रहूँगी। अगर आपको मैं खुद गर्ज लगती हूँ तो ऐसा ही सही। कहते हुए वो उसके एक तरफ से निकलकर आगे बढ़ गई थी। आबिस ने रुख मोड़कर उसे देखा। वो अपने रूम में जा चुकी थी। कुछ सोचकर वो इसके पीछे गया। वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता था। वो दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुआ, और उसे वहाँ देखकर ज़िंदगी में पहली बार राविया ने सोचा था कि काश आज वो उसके पीछे ना आता। ये क्या कर रही हो राविया? उसने तहय्युर के आलम में उसे देखा, जो अपने स्टडी टेबल के करीब खड़ी थी, एक हाथ में लाइटर और दूसरे हाथ में कोई कागजात थामे, जिन्हें उसने ये सोचकर आबिस उसके पीछे नहीं आएगा अभी स्टडी टेबल की दराज से निकाला था। लाइटर से निकलने वाला शोला लम्हे में गायब हुआ था। उसे वहाँ देखकर वो इस कदर बौखलाई थी कि कागजात और लाइटर छूट कर ज़मीन बोझ हुए। उसके चेहरे पर यक्के बाद दिगरे कई तारीक साए लहराए थे। वो हवास बाख्ता दिखाई दे रही थी, इतनी कि कागजात ज़मीन से उठाने का ख्याल भी ना आया। और इसे देखते आबिस ने बेख्तियार दुआ की थी कि काश जो वो सोच रहा है ऐसा ना हो। वो कदम कदम चलता उसके करीब आया और झुककर ज़मीन पर पड़े उन कागजात को उठाया। उन कागजात को हाथ में लिया वो खड़ा हुआ था, और दूसरी जानिब राविया को अपना सांस रुकता महसूस हो रहा था। उसने एक निगाह डाली उन कागजात पर, सिर्फ एक। आंखों में बेयकीनी उभरी थी। बहुत से जुमले किसी बाज़गश्त की तरह उसके गिर्द घूमने लगे। किसकी कॉल है राविया? 2 दिन पहले ही की तो बात थी जब उसने राविया से पूछा था। किसी की नहीं, कोई रॉन्ग नंबर था शायद। वैसे आपका फ़ोन बहुत हैंग करने लगा है, नया ख़रीद लें। नाराज़गी के बावजूद इसके इस कदर तफसीली जवाब पर वो कुछ हैरान ज़रूर हुआ था, मगर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।
اب دے رہا تھا اور آنکھوں کی بے یقینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر راویہ کو دیکھا اور ایک نظر اپنے ہاتھ میں موجود ان کاغذات کو۔ وہ کچھ اور نہیں، اس کا کال لیٹر تھا۔ عابس کے قدم پیچھے کی جانب اٹھے، آنکھوں میں صرف ایک تاثر تھا، بے یقینی۔ اصل مسئلہ کال لیٹر کا نہ تھا، سلیکشن کی ڈیٹیلز وہ آئی ایس بی کے ویب سائٹ پر بھی چیک کر سکتا تھا، مگر وہ بے یقین تھا راویہ کے اس عمل پر، اس مان کے ٹوٹنے پر جو اسے راویہ پر تھا۔ کیا واقعی اس نے ایسا کیا تھا؟ عابس، لڑکھڑاہٹ سے بھرپور شرمندہ سی آواز ابھری تھی۔ ہم دوست تھے راویہ، بس ایک جملہ، اور راویہ کو لگا کسی نے اسے آسمان سے زمین پر لاپٹ کھایا۔ منہ کے بل گری تھی وہ اس قدر بری طرح کہ لگتا تھا کبھی اٹھ نہیں پائے گی۔ تھے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی، اپنی آوازوں سے گہری کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بے یقین نظروں سے اسے دیکھتا پیچھے ہٹتا جا رہا تھا، اور اس کی یہ نظریں، کچھ تھا ان نظروں میں جو آج سے پہلے نہ تھا۔ بس ایک لمحے نے ہر تاثر تبدیل کر دیا تھا، اور یہ چیز راویہ کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ بے اختیار ہی اس کے دل نے خواہش کی تھی کہ وہ اس منظر سے غائب ہو جائے اور پھر کبھی کسی کے سامنے نہ آئے، خاص کر عابس کے سامنے۔ اتنی خود غرض تو وہ کبھی نہ تھی۔ کیا کرنے جا رہی تھی وہ؟ اسے روکنے کے لیے اس نے لب ہلائے، پر آواز گلے سے باہر نہ نکل پائی، اور انہیں بے یقین نظروں سے اسے تکتا وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ دائیں آنکھ سے ایک اور آنسو نکلا۔ وہ شاکڈ تھی، سکتے کے عالم میں۔ یہ سب ایسا تو نہیں ہونا تھا۔ زندگی کیا یوں ہی ایک لمحے میں بدل جاتی ہے؟ وہ سوچ رہی تھی، اور بس سوچے ہی جا رہی تھی۔ کچھ دن مزید یوں ہی گزر گئے۔ وہ اسے مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ جہاں ہوتی وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا۔ اگر وہ مخاطب کرنے کی کوشش کرتی تو دھیان نہ دیتا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی ناراضگی بڑھ رہی تھی، اور راویہ کو اپنی جان فنا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ آج تک ہر دفعہ وہ ناراض ہوئی تھی اور عابس اسے مناتا آیا تھا، مگر اس بار صورتحال مختلف تھی۔ وہ ناراض تھا، بری طرح، اور راویہ کو نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے منائے۔ اور پھر وہ دن آیا جب وہ چلا گیا، بغیر اسے اطلاع دیے۔ وہ 5 دن کے لیے گیا تھا، اس بات سے انجان کہ واپسی پر ہر چیز بدل جانے والی ہے۔ کال لیٹر تو نہیں آیا راویہ، مگر رات کو اس نے بتایا تھا کہ آئی ایس بی کی ویب سائٹ پر کی لسٹ میں اس کا نام موجود ہے، سو آج صبح وہ چلا گیا۔ تم سو رہی تھی اس لیے تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا اس نے۔ اپنے روم کے دروازے سے اندر داخل ہوتی راویہ کو دیکھ کر تسمینہ نے کہا، کیونکہ ان کی نظر میں وہ اس وقت عابس کے متعلق ہی دریافت کرنے آئی تھی۔ کچھ بات کرنی تھی آپ سے خالہ جان۔ ان کی کہی بات کو نظر انداز کرتے وہ اپنی بات کی طرف آئی تھی۔ جی کہو۔ انہیں اس کے لہجے کی تبدیلی واضح محسوس ہوئی تھی، مگر عام سے انداز میں بولیں، میں ممی بابا کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں۔ لہجہ سپاٹ تھا۔ کیا مطلب؟ کیوں؟ اپنے بیڈ کی اجازت درست کرتی تسمینہ بری طرح چونک کر سیدھی ہوئی تھیں۔ کیونکہ کال لیٹر آ گیا تھا خالہ جان، راویہ نے کہا، اور تسمینہ کے ہاتھ ڈھیلے ہو کر پہلو میں آن گرے، مگر دوسری جانب راویہ کچھ نہیں دیکھ رہی تھی، وہ بس کہے جا رہی تھی۔ عابس کا کال لیٹر آ گیا تھا، فون کال بھی آئی تھی، اور یہ ایک بہت بڑا اتفاق تھا کہ کال میں نے ریسیو کی تھی، اور اس سے 2 دن بعد آنے والا لیٹر بھی۔ انہوں نے نہیں بتایا آپ کو، ہمیشہ کی طرح پردہ رکھا میرا، پر عابس نے آئی ایس بی کی ویب سائٹ پر اپنا نام نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنا کل کال لیٹر دیکھ لیا تھا، عین اس وقت جب میں اسے جلانے والی تھی۔ بنا کسی تاثر کے روبوٹک انداز میں وہ اپنی بات کہہ رہی تھی، اور تسمینہ حیرت اور صدمے کی ملی جلی کیفیت لیے اسے دیکھ رہی تھیں۔ راویہ تم… بہت بیوقوف ہوں میں خالہ جان، اپنے جذباتی پن میں یہ بھول گئی کہ میں کچھ بھی کر لوں، کال لیٹر کا پتہ تو انہیں پھر بھی چل ہی جائے گا۔ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا۔ تلخی سے کہتے آخری جملے پر اس کا لہجہ بے بس ہوا تھا۔ راویہ، میں جانتی ہوں آپ مجھے ڈانٹیں گی، آپ کہیں گے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے پھر بات کا آغاز کرنا چاہا، مگر وہ ان کی بات بیچ ہی میں کاٹ چکی تھی۔ پر اس وقت مجھے ایک یہی چیز ٹھیک لگی تھی، مگر میں بھول گئی تھی کہ اتفاق بار بار نہیں ہوتے۔ اپنی خود غرضی کے ہاتھوں میں نے اپنا سب سے اچھے دوست کو کھو دیا۔ یہ ایک بہت بڑی سزا ہے میرے لیے۔ وہ اب یقیناً میری شکل کبھی نہیں دیکھنا چاہیں گے، اس لیے میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے بغیر رہنا سیکھ لوں۔ اس بات میں واقعی کوشش کرنا چاہتی ہوں۔ میں بابا سے بات کر چکی ہوں، کل فلائٹ ہے میری۔ راویہ بیٹا، وہ اسے پکار رہی تھیں، مگر اپنی بات کہہ کر وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی، اور تسمینہ کو اپنے ارد گرد ہر چیز گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ چند دنوں سے عابس اسے نظر انداز کر رہا تھا، مگر تسمینہ نے یہ سوچ کر غور نہیں کیا تھا کہ شاید وہ جان کر ایسا کر رہا ہے تاکہ راویہ جو اس سے ناراض ہے وہ نارمل ہو جائے۔ مگر یکدم ہی ہر چیز بدل گئی تھی، اور اپنے کمرے میں کھڑی تسمینہ سوچ رہی تھی کہ کاش انہوں نے پہلے اس بات کو نظر انداز نہ کیا ہوتا۔ زندگی میں بعض چیزوں کو نظر انداز کرنا بہت سے پیچیدہ مسائل کو جنم دیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب حالات ہمارے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلنے لگتے ہیں اور ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتے۔
اس نے آنکھیں کھولیں۔ ماضی کے دریچوں سے روشنی نکلنا اب بند ہو گئی تھی، مگر منظر اب بھی دھندلا تھا۔ وجہ آنکھوں کے پردے پر تیرتی نمی تھی۔ ایک لمبی گہری سانس لیتے اس نے خود کو کمپوز کیا اور آنکھوں میں تیرتی نمی کو اپنے اندر اتارا۔ ہاتھ آگے بڑھا کر قریب پڑی ڈائری کو بند کر دیا تھا۔ ماضی میں مزید جھانکنے کی ہمت اس وقت وہ اپنے اندر نہیں پاتی تھی۔ شہر کی ایک مصروف شاہراہ پر قائم اکا دکا دکانیں جو رات گہری ہوتے ہی بند ہونے لگی تھیں۔ ایسے میں ایک آٹو موبائل ورک شاپ میں کام کرتے چند افراد بھی اب گھر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ یاسر، تم شٹر گرا کر تالے لگا دینا، ہم چلتے ہیں۔ ایک طرف کھڑے دو افراد میں سے ایک نے شٹر کے قریب کھڑے شخص کو مخاطب کیا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ نکلو پھر، کہتے ہوئے اپنے کام میں لگ گیا۔ دوسری جانب اس کے ساتھ کھڑے دونوں شخص واپسی کے لیے مڑ گئے تھے۔ کچھ دیر گزری تھی، وہ شٹر گرا کر تالے لگاتا اٹھا۔ یاسر قاسم، ہاتھ جھاڑ کر ابھی آگے بڑھا ہی تھا کہ کسی کی پکار پر رک کر پلٹا۔ احتشام پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کے سر پر سوار تھا، مگر اب بھی تھوڑی دیر پہلی سنی کی خبر پر یقین نہیں کر پایا تھا۔ راویہ، ذرا مجھے پنچ کرو، قسم سے مجھے یقین نہیں آ رہا۔ احتشام، اب تم نے ایک لفظ اور اپنے منہ سے نکالا تو میں حشر کر دوں گی تمہارا۔ اپنے بیڈ پر کسی کتاب کی ورق گردانی میں مصروف راویہ کی برداشت اب جواب دے چکی تھی۔ خطرناک تاثرات لیے بولی، ایک میجر کی وائف ٹو بی ہو کر تم کیسی مجرموں والی باتیں کر رہی ہو؟ اس نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، سنا تم نے احتشام، ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ بھڑک اٹھی تھی، کتاب بیڈ پر پٹکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کب تک حقیقت سے بھاگتی پھرو گی راویہ؟ اب تو پھپھو نے سنم آنٹی سے بھی بات کر لی ہے۔ احتشام کی اس بات پر دروازے تک جاتی راویہ رک کر پلٹی تھی۔ خالہ جان کے ممی بابا سے بات کر لینے کا یہ مطلب نہیں کہ میں عابد سے شادی کرنے پر راضی ہو جاؤں گی، کیونکہ بات تو پھر اکرام انکل نے بھی کر رکھی ہے۔ کچھ تھا جو بیڈ کے قریب سٹول پر بیٹھے احتشام کو کھٹکا تھا۔ تم عابد کے مقابلے میں عمر کو چنو گی؟ بے یقینی کے عالم میں کھڑا ہوتا وہ اس کے مقابل آیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ راویہ نے پھر کندھے اچکائے۔ پھر کیا مطلب ہے تمہاری بات کا راویہ؟ زبردستی کے رشتے زیادہ وقت تک قائم نہیں رہ پاتے۔ احتشام پل پل کے ساکت ہوا۔ زبردستی؟ سیریسلی راویہ، کیسی زبردستی؟ عابد نے خود تمہارے سامنے شادی کا پروپوزل رکھا ہے۔ اس کا مطلب جانتی ہو؟ وہ محبت کرتا ہے تم سے۔ ہر کسی کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، اور تم جو اسے سب سے اچھے سے جانتی ہے، تمہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ اب کہ وہ کچھ عاجز آیا تھا۔ غلط فہمی ہے تمہاری کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ صرف عمر کی حرکتوں کو روکنے کے لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایسا کہتے ہوئے راویہ کو خود اپنے الفاظ کھوکتے لگے تھے۔ اگر وہ اس وجہ سے بھی شادی کرنا چاہتا ہے تو کیا غلط ہے اس میں؟ اور کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ عمر سے تمہیں سیف کیوں رکھنا چاہتا ہے وہ؟ احتشام نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اب کی بار وہ لاجواب ہوئی تھی۔ واٹ ایور، خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کی اور بنا اس کی طرف دیکھے واپس پلٹ گئی۔ بہت خوب راویہ، لاجواب ہوئی تو گفتگو ہی بیچ میں ادھوری چھوڑ دی۔ خیر، بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، مگر اس بار عابد تمہیں اپنے ہر راستے میں کھڑا ملے گا۔ پیچھے سے احتشام بآواز بلند چلایا تھا۔ دوسری جانب بس ایک لمحے کے لیے راویہ کے قدموں میں لغزش ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں سختی سے میچ کر کھولیں، پھر بنا اس کی بات کا جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر آ رہی تھی اور کمرے کے دروازے کے نزدیک ایک ہیولا سا تھا جو دیوار کی اوٹ میں ہوا تھا۔ اپنے خیالات میں کہیں بھٹکی راویہ بنا کسی چیز پر غور کیے اب زینوں کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس کے زینے عبور کرتے ہی وہ شخص دیوار کی اوٹ سے نکلا۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ تم یہاں؟ راویہ کے کمرے سے ابھی ابھی باہر آئے احتشام نے اس شخص کو دیکھ کر تعجب سے کہا تھا۔ منظر تھا عمر اکرام کے آفس روم کا، جو ڈارک گرے رنگ کے شیڈ پر استوار کیا گیا تھا۔ دیواروں کے رنگ سے لے کر فرنیچر تک ہر چیز ہم رنگ تھی۔ ایگزیکٹو چیئر کے پیچھے کی جانب دیوار گیر کھڑکی کے بلائنڈز ہٹے ہوئے تھے، جہاں سے سورج کی روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ دائیں جانب بڑی سی شیلف میں مختلف فائلز اور کتابیں ترتیب وار رکھی ہوئی تھیں۔ ایک دیوار پر کچھ اونچائی میں بنے شیلفز میں چند مہنگے ترین ڈیکوریشن پیسز رکھے گئے تھے۔ پاور چیئر پر سیاہ ڈریس پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس شخص ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کیے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ سے قریبی میز پر رکھا پیپر ویٹ گھماتا کسی گہری سوچ میں گم دکھائی دیتا تھا، جبکہ اس کا سیاہ کوٹ کرسی کی پشت پر ٹنگا نظر آ رہا تھا۔ سر، آج کا میٹنگ شیڈیول۔ اپنے پی اے کی آواز پر اس نے کسی سوچ کو جھٹکتے ہوئے اسے دیکھا، جو آج کے دن کے شیڈیول کی فائل میز پر کھول کر اسے سامنے کر چکا تھا۔ ایک نظر فائل پر ڈالنے کے بعد اس نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ برج کی کنسٹرکشن کا کام کہاں تک پہنچا ظاہر؟ سرسری سا پوچھا۔ کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے سر،
لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اس بار کنسٹرکشن مٹیریل پر زیادہ پیسہ لگانا چاہیے؟ ہمارا پچھلا ٹینڈر بھی ہمارے خراب مٹیریل کی باعث مکمل نہیں ہو سکتا تھا اور کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا ہمیں۔ ہم زیادہ پیسہ لگائیں یا کم، زاہد بن کر وہ ویسا ہی دکھنا ہے، لاپرواہی سے کہا۔ اس کے دکھنے میں فرق پڑے یا نہ پڑے مگر اس کی مضبوطی پر ضرور پڑے گا سر، اور جو مٹیریل ہم استعمال کر رہے ہیں وہ کافی حد تک ناپائیدار ہے۔ واٹ ایور، بس اس کام کو جلد از جلد مکمل کرواؤ، مجھے اور کسی چیز سے سروکار نہیں۔ غیر سنجیدہ انداز میں کہتا وہ فائل پر جھک چکا تھا۔ زاہد متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھتا پلٹ گیا۔ بائی دا وے زاہد، کل میری اسلام آباد کی فلائٹ ہے، تمہیں وہاں میری ایک میٹنگ ارینج کرنی ہے۔ فائل سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا جو پلٹتے پلٹتے رک گیا تھا، ہلکا سا ترچھا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کس کمپنی کے ساتھ سر؟ زاہد سوال پوچھ رہا تھا مگر ایک لمحے کے لیے عمر نے اس کے سوال پر غور نہیں کیا تھا۔ اس کی ساری توجہ زاہد کے نیم رخ کی جانب تھی۔ تمہاری ماں کی طبیعت کیسی ہے زاہد؟ یہ سوال اچانک ہی آیا تھا۔ زاہد اب کے مکمل اس کی جانب رخ موڑ چکا تھا، آنکھوں میں حیرت تھی۔ میری ماں نہیں ہے سر، آپ کو بتایا تھا نا، میرے ماں باپ دونوں کا ایک کار کریش میں انتقال ہو گیا تھا۔ اور ایسا کہتی ہوئے زاہد کی آنکھوں میں کرچیاں سی ابھری تھیں۔ ہاں مجھے یاد ہے، عمر نے گویا سر جھٹکا تھا، آنکھوں میں کچھ اضطراری کیفیت جھلکی۔ زاہد نے بہت غور سے اسے دیکھا، شاید وہ چیزوں کو آپس میں مکس کر رہا تھا، یا شاید یہ سوال کسی اور کے لیے تھا۔ خیر وہ سر جھٹک کر پھر اپنے پرانے موضوع پر آیا۔ آپ نے بتایا نہیں سر، کس کے ساتھ میٹنگ ارینج کرنی ہے؟ شاہ نواز ملک کے ساتھ، آپ کے وہ قدرے مسکرا کر بولا، چہرے پر یکدم ہی بشاشت لوٹ آئی تھی۔ آپ کے انکل کے ساتھ؟ زاہد چونکا۔ ہاں، یک لفظی جواب دیا۔ بہتر، بنا کسی سوال جواب کے اس نے مختصراً کہا، کیونکہ آج کے لیے کافی سوال ہو چکے تھے اور پچھلے 3 مہینوں میں اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ عمر کو زیادہ سوال و جواب کرنے والے انسان نہیں پسند، مگر زاہد کے سوال وہ اکثر سن لیا کرتا تھا، اور ویسے بھی وہ اسے سوال کرنے ہی تو آیا تھا۔ بوسیدہ حویلی کے تہہ خانے میں آج ایک الگ طرح کی کشمکش جاری تھی۔ بی آر، وہ اپنا منہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک نوجوان نے اسے اطلاع دی تھی۔ وہ اتنی آسانی سے اپنا منہ کھولے گا بھی نہیں، بی آر نے پرسوچ انداز میں کہا۔ مجھے ایک بات نہیں سمجھ آ رہی بی آر، آخر ہم نے ان تینوں کو ساتھ پکڑنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ دوسرے نوجوان نے سوال کیا۔ ہم ان تینوں کو ایک ساتھ منظر نامے سے غائب نہیں کر سکتے۔ ارجن کمار سلطان کا رائٹ ہینڈ ہے اور آکاش سلطان کا گارڈ۔ سلطان ان کے اصل سے واقف نہ صحیح مگر اپنے 2 قریبی لوگوں کے یوں اچانک غائب ہو جانے پر چپ نہیں بیٹھے گا۔ پھر ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا بی آر؟ ایک اور سوال آیا۔ ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے اور وہ ہے اگلے مہینے کی 10 تاریخ کا انتظار۔ منظر تھا راویہ کے کمرے کا، جہاں وہ اس وقت لیپ ٹاپ اسکرین پر دکھائی دیتی فروا سے محو گفتگو تھی۔ کہاں غائب ہیں آپ آپی؟ یہی ہوں فروا، کہاں جاؤں گی؟ بیڈ پر کوہنی کے بل نیند دراز نزدیک پڑے لیپ ٹاپ اسکرین پر جمی اس کی آنکھوں میں بیزاریت تھی۔ اتنی اداس شکل کیوں بنائی ہوئی ہے آپ نے؟ اس کے بیزار تاثرات تو فروا کھلکھلائی۔ بور ہو رہی ہوں مگر کچھ کرنے کا بھی دل نہیں کر رہا، بالکل کاؤچ پوٹیٹو والی فیلنگ آ رہی ہے، منہ بنائے کہا۔ اچھا چھوڑیں یہ سب، آج گھر آ جائیں نا پلیز۔ اپنے روم میں کاؤچ پر دونوں پیر اوپر کیا، ہاتھوں میں ٹیپ سنبھالے بیٹھی فروا نے فرمائش کی۔ تم خود یہاں کیوں نہیں آ جاتی فروا؟ احتشام سے کہو آفس سے واپسی پر تمہیں پک کر لے گا، تھوڑی گپ شپ لگائیں گے، سوچ رہی ہوں فضا کو بھی بلوا لوں۔ اس نے فوراً ہی پروگرام ترتیب دیا۔ احتشام بھائی کو فون کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں عابد بھائی کے ساتھ آ جاتی ہوں۔ وہ تو جیسے تیار بیٹھی تھی۔ راویہ نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ جس کے ساتھ آنا ہے آ جاؤ، تمہاری مرضی۔ میرے بھائی اتنے برے نہیں ہیں کہ آپ ان کے ذکر پر ایسے منہ بنائیں، فروا مصنوعی خفگی سے بولی۔ بھال کی چمچی نہ ہو تو۔ راویہ نے بڑبڑاتے ہوئے لیپ ٹاپ اسکرین گرا دی تھی، اور پھر یوں ہوا کہ 1 گھنٹے بعد رانا فواد کے گھر کے ڈرائیو وے پر عابس کی گاڑی آ کر رکی تھی۔ لان میں ٹہلتی راویہ نے نظریں گھما کر دیکھا، عین اسی لمحے گاڑی سے فروا نکلتی دکھائی دی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص باہر نہیں نکلا تھا۔ اس نے دیکھا فروا کھڑکی پر چھپ کر اسے کچھ کہہ رہی ہے اور وہ نفی میں سر ہلا رہا ہے۔ ان کی آوازیں تو وہ سن نہیں پا رہی تھی مگر تاثرات یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ دونوں کسی بات پر بحث کر رہے ہیں۔ پھر اس نے عابس کو اس بات پر سر ہلاتے دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آیا تھا، سیاہ جینس پر گرے بٹنوں والی شرٹ میں ملبوس۔ راویہ نے دانستہ اپنا رخ موڑ لیا جیسے ان دونوں کو دیکھا ہی نہ ہو، البتہ وہ دونوں اسے ضرور دیکھ چکے تھے۔ السلام علیکم، کسی کی آواز پر اس نے رخ موڑ کر پھر پیچھے کی جانب پھیرا تھا، اور عابس کے ساتھ فروا کو نہ پا کر جو غالباً اندر جا چکی تھی اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ بدتمیز،
वो दिल ही दिल में फरवा को कोस रही थी। वालेकुम अस्सलाम। आपके राविया की निगाहें पीछे गाड़ी की जानिब थीं। आबिद ने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था। वो यकीनन सिर्फ उसकी तबीयत दरियाफ्त करने आया था। तबीयत कैसी है तुम्हारी? सवाल राविया की तवक्को के ऐन मुताबिक था। लहजे में पिछली गुफ्तगू का मामूली सा असर भी ना था। राविया की ढाढ़स बंधी। बेहतर है काफ़ी। आप कैसे हैं? ठीक हूँ। इस मुख्तसर गुफ्तगू के बाद वो दोनों ही खामोश हो गए थे, जैसे अल्फाज का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया हो। समझ नहीं आ रहा था गुफ्तगू को आगे कैसे बढ़ाएं। चलता हूँ, एक ज़रूरी काम से जाना है। दोनों की मुश्किल आसान करता वो जेब से फ़ोन निकालते हुए पलटा था, मगर फ़ोन के साथ कुछ और भी था जो उसकी जेब से बाहर आया था। आबिद का ध्यान उस जानिब ना था। वो जो भी चीज़ थी अब नीचे लॉन की घास पर गिर चुकी थी। राविया की निगाहें उस चाय पर अटकीं, जबकि आबिद पलट चुका था। वो आहिस्तगी के साथ नीचे बैठी और उसी आहिस्तगी से वो चाय उठाई। चंद कदम आगे बढ़ चुका आबिद किसी लम्हे के ज़ेर असर एकदम ही रुका था। राविया देख सकती थी कि वो जेब में कुछ टटोल रहा है। फिर राविया ने उसे पलटते देखा। उसके चेहरे पर मुतरद्दिद तासुरात थे। एक लम्हे के लिए उन तासुरात ने राविया को बांधा था। क्या वो इस चाय के लिए इतना परेशान है? वो सोच ही सकी, क्योंकि अगले ही लम्हे आबिद अपनी चेन में पिरोई चाबी को राविया के हाथ में देख चुका था। वो सिर्फ 7 कदम के फासले पर था। चेन से होती हुई इसकी निगाहें राविया के चेहरे पर गईं और फिर वहीं ठहर गईं। आबिद ने एक कदम आगे बढ़ाया। राविया को लगा कि 7 सालों के फासले में इसे 1 साल कम हो गया है। फिर इसने दूसरा कदम लिया। राविया उसे देख रही थी और वो राविया को। इस लम्हे राविया के जहन किसी खाली स्लेट की मानित था, मगर मुकाबिल के जहन में कुछ मनाजिर शोर बर्पा कर रहे थे। उसकी आंखों में देखता वो इतराफ की हर शय से बेनियाज माजी में जाता जा रहा था, उस माजी में जिससे राविया बेखबर थी। मुझे पता था मेरा बेटा ज़रूर सिलेक्ट हो जाएगा। तस्मीना लास्ट में उसके पास खड़ी थी, जो आज 5 दिन बाद घर वापस आया था, आईएसबी की रिकमेंडेशन लेटर लेकर, जिसके बारे में वो उन्हें आईएसबी के सेंटर से निकलते वक्त ही आगाह कर चुका था। वैसे अभी मेडिकल और जीएचक्यू का इंटरव्यू रहता है मम्मी। सोफे पर बैठकर जूतों के तस्मे खोलता वो कदरे मुस्कुराकर बोला। इंशाल्लाह उसमें भी कामयाब होगे। उन्होंने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा था। इंशाल्लाह, मुख्तसरन कहा। अच्छा, राविया कहाँ है? और फिर उसका अगला सवाल तस्मीना को चुप लगा गया। उनकी मुसलसल खामोशी पर आबिद से निगाहें उठाकर उन्हें देखा था। राविया कहाँ है मम्मी? उन्होंने भवें से उकड़ कर पूछा। तस्मीना अब भी खामोश रहीं। वो शशोपंच की कैफियत में मुब्तला दिखाई देती थी। मम्मी, राविया कहाँ है? अब के उसके लहजे में खदशात बोल रहे थे। वो चली गई। तस्मीना ने नजरें चुराईं। कहाँ चली गई? आबिद का दिल डूबा। वो उठकर उनके मुकाबिल आया था। इस्लामाबाद वापस चली गई। आपके उन्होंने उसे देखा था, जो साकित हो गया था। चेहरे से पल भर में हर तासुर गायब हुए थे और उसकी जगह संजीदगी ने ले ली थी। अगले ही लम्हे वो सब कुछ छोड़कर लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। पीछे तस्मीना की आंखें पानियों से भरने लगी थीं। कमरे में आकर जो पहला काम उसने किया था वो अपने अलमारी का लॉकर चेक करने का था। तकरीबन 10 मिनट ढूंढने के बाद भी इसे अपनी मतलूबा शय नहीं मिली थी। जब कभी तुम्हें ब्रेसलेट खोलना हो, मेरे लॉकर से उसकी चाबी निकाल लेना। जहन में अपना कहा गया फिक्रा गर्दिश कर रहा था। कुछ पीछे को होते उसने अलमारी के पट बंद किया और कमरे से बाहर आ गया। अब तो उसका रुख राविया के कमरे की जानिब था। वो उसके कमरे में दाखिल हुआ। कमरा खाली था और उस दिन, उसी वक्त और उसी लम्हे आबिद के रगो पैर में वीरानी सरायत कर गई थी। वो कदम कदम चलता उसके बेड के करीब आया और बेड साइड टेबल पर रखी 2 चीज़ों को उठाया, जिन्हें वो अंदर दाखिल होने के साथ ही देख चुका था। वो एक कागज़ था जिसके ऊपर लॉक एंड की ब्रेसलेट की चाबी पड़ी थी। चाबी को वहीं छोड़कर उसने उस कागज़ को हाथ में लेकर उसकी तहें खोली और आंखों के सामने किया। उस पर एक तहरीर लिखी थी। आबिद ने पढ़ना शुरू किया। अस्सलामुअलैकुम। अगर आप इस तहरीर को पढ़ रहे हैं तो मुबारक हो, क्योंकि मुझे यकीन है आपको रिकमेंडेशन लेटर मिल गया होगा। एक बात कहना चाहूँगी, मुझे फ़ख्र है आप पर। मैं कभी भी इस जॉब के ख़िलाफ़ ना थी। आपको हमेशा कामयाब देखना चाहती थी। बस एक चीज़ का खौफ था कि आपको खो दूँगी, मगर अब ये खौफ नहीं रहा, क्योंकि आपको तो मैंने वैसे भी खो दिया है। आप चाहते थे कि मैं आपके बगैर रहना सीख लूँ। इस बार मैं वाकई कोशिश करने वाली हूँ। अगर हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आबिद ने इस तहरीर को पढ़ा, 1 बार, 2 बार और फिर तीसरी बार भी। यही तो चाहता था वो, कि वो दोनों अलग रहें, मगर ये सब इस तरह होगा उसे अंदाज़ा ना था। काश राविया ने वो सब ना किया होता। काश वो गुस्से में उसे बात किए बगैर ना गया होता। काश ये सब इस तरह से ना होता। हाँ, वो खुद भी चाहता था कि वो वापस चली जाए, मगर वो इस तरह से चली जाएगी उसे अंदाज़ा ना था। उसने ख़त फोल्ड करके साइड टेबल पर रख दिया और वो चाबी उठाई। वो यकीनन ब्रेसलेट अपने हाथ से निकाल चुकी थी, मगर ब्रेसलेट खोलने और उतारने की वजह नहीं लिखी थी उसने।
نہیں بتایا تھا کہ یہ ناراضگی ہے یا وہ دوستی ختم کر چکی ہے، نہ ہی اس نے یہ لکھا تھا کہ وہ کب واپس آئے گی بھی یا نہیں۔ اور آج زندگی میں پہلی بار عابس نے خود کو بے بس محسوس کیا تھا۔ 5 دنوں پہلے اسے بات کیے بغیر چلا گیا تھا وہ، اور اب اس کا دل بہت شدت سے یہ خواہش کر رہا تھا کہ راویہ اس کے سامنے ہو اور وہ اسے ڈھیر ساری باتیں کرے، جیسے وہ دونوں ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ میڈیکل اور GHQ میں کامیابی ملنے کے بعد کچھ دنوں تک وہ ٹریننگ کے لیے چلا جائے گا، مگر ایک اور بات بھی تھی جو وہ بہت اچھے سے جانتا تھا کہ اب زندگی پہلے جیسی نہیں رہنی۔ راویہ شاہ نواز کے بغیر زندگی پہلے جیسی ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ وقت بدلا، اطراف کا ماحول بدلا اور عابس کی ذہنی کشمکش بھی۔ ماضی کے تمام مناظر ذہن سے غائب ہوتے ہی وہ حال میں لوٹا تھا۔ اس نے 7واں قدم اٹھایا اور راویہ کو لگا کہ 7 سالوں کا فاصلہ سمٹ گیا ہے۔ اب وہ اسے 1 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ راویہ نے نظریں نیچے جھکا کر ایک نظر اپنی ہتھیلی پر رکھی اس چابی کو دیکھا، پھر اپنا ہاتھ آگے کیا۔ عابس نے ہاتھ بڑھا کر وہ چابی تھامی تھی، البتہ اس پر نظریں نہیں ہٹائیں۔ پھر کیا لگتا ہے راویہ، کس نے کسے چھوڑا تھا؟ مدھم سے لہجے میں کہتا وہ آج پہلی بار شکوہ کر گیا تھا، مگر شاید اس بات کا اندازہ اس وقت اسے خود بھی نہ تھا۔ راویہ نے جواب نہ دیا۔ اب بھی یہی کہو گی کہ میں چھوڑ کر گیا تھا تمہیں؟ نرمی سے استفسار کیا۔ راویہ کی آنکھیں سکڑ کر پھیلیں۔ میں نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ ذہن پر زور ڈالنے کے باوجود بھی اسے ایسا کوئی لمحہ یاد نہ آیا تھا جب اس نے عابس سے کوئی ایسا شکوہ کیا ہو۔ کہا تھا راویہ، جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، نیم غنودہ حالت میں تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، اور یہ بھی کہ عابس نے تمہید باندھی کہ راویہ کا سانس اٹکا، وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی، کہ تم دوبارہ مجھے کھونا نہیں چاہتی۔ راویہ کے لیے اگلا سانس مشکل ہوا، فضا گھٹن زدہ سی محسوس ہونے لگی، بلا ارادہ ہی اس کے قدم پیچھے کی جانب اٹھے۔ میں نے ایسا نہیں کہا، کبھی نہیں کہا۔ وہ نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ تم جانتی ہو میں جھوٹ نہیں کہتا، وہ اپنی جگہ سے ہلے بنا بولا۔ چپ ہو جائیں عابس، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ میں نے ایسا نہیں کہا، مجھے نہیں فرق پڑتا، مجھے نہیں پڑتا فرق، چاہے آپ ہو یا نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے۔ I hate you, I really hate you۔ وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ اس کا یہ رد عمل عابس کے لیے خلاف توقع تھا۔ اس کے الفاظ اسے تکلیف پہنچا رہے تھے، مگر کہنے والے نے نہ تو اپنے الفاظ پر غور کرنا ضروری سمجھا تھا، نہ ہی اپنے لہجے پر۔ چاہو تو مجھ سے ساری زندگی بات مت کرو، مگر آئندہ کبھی یہ مت کہنا کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی، بلا کی سنجیدگی، کہ راویہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ آپ کے حکم کی پابند نہیں ہوں میں، چبا چبا کر کہتے ہوئے اس سے زیادہ خود کو یاد دہانی کروائی تھی۔ جواباً عابس 1 قدم آگے آیا، پیچھے کی تمام چیزیں راویہ کی نظروں سے چھپ گئیں، یہاں تک کہ کچھ فاصلے پر کھڑی فروا جو ابھی دوبارہ باہر آئی تھی۔ عابس نے انہیں سنجیدہ نظروں کے ساتھ اپنی سیاہ آنکھیں اس کی گہری بھوری آنکھوں میں گاڑی۔ بہت جلد ہو جاؤ گی، اور سرگوشی کے سے انداز میں کہا۔ مارے صدمے کے راویہ کی آنکھیں پھیل گئیں، اسے یوں ہی چھوڑ کر وہ پلٹا اور بنا رکے ڈرائیو وے پر کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی گیٹ سے باہر نکلتی دکھائی دی تھی، مگر راویہ ہنوز ویسے ہی کھڑی تھی، پتھر کی مورت ہو جیسے، سچ سن کر بھی یقین ہو جیسے۔ اگر اپنے بھائی کی وکالت کرنے آئی ہو تو پلیز چلی جاؤ یہاں سے۔ فروا ابھی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ وہ دہاڑی۔ انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا ہے، مگر خیر میں ان کی وکالت کرنے نہیں آئی ہوں یہاں، آپ نے مجھے خود بلایا تھا۔ اس کے لہجے کا اثر لیے بنا وہ آرام سے بولتی بیڈ پر اس کے مقابل آ بیٹھی۔ ہاں، کچھ غلط نہیں کہا انہوں نے، کچھ بھی نہیں۔ وہ کبھی غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ ساری غلطی تو میری ہی ہے۔ انہیں دوست مانا، خود کو ان کا عادی بنا لیا، ہمیشہ چاہا کہ وہ ان سے دور نہ ہو، ان سے محبت کی، ساری غلطی میری ہی تو ہے۔ ہمیشہ کی طرح وہ اپنے جذباتی پن میں کیا کہہ گئی تھی اسے اندازہ نہ تھا، مگر فروا نہیں چونکی، کیونکہ یہ حقیقت کافی پہلے ہی اس پر آشکار ہو چکی تھی۔ یہ سب آپ کی غلطیاں نہیں ہیں آپی، آپ کی غلطی صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی اپنی غلطی نہیں مانی۔ بہت آرام سے فروا نے اسے ایک تلخ حقیقت سے روشناس کرایا۔ راویہ سکتے کے عالم میں آ گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ الفاظ ٹوٹ کر نکلے تھے۔ اسے دیکھتے ہوئے فروا نے گہری سانس بھری اور کہنا شروع کیا۔ عابس بھائی 5 دن کے لیے گئے تھے آپی، واپسی پر ممکن تھا کہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، مگر آپ نے کیا کیا؟ ہمیشہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر چلی گئیں، اور ان 7 سالوں میں انہوں نے رابطہ نہ بھی کیا تو آپ تو کر سکتی تھیں، غلطی آپ کی تھی، پہل بھی آپ کر سکتی تھیں، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ دور کہیں آپ اب بھی اپنے اس ایکشن کو جسٹیفائی کرتی ہیں، اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت آپ نے جو بھی کیا صحیح کیا۔
کہتے ہوئے وہ رک گئی تھی، پھر قدرے وقفے کے بعد دوبارہ بولی، اگر میں غلط ہوں تو بھلے ہی مجھ سے بات نہ کریں، مگر آپ اس بھائی کو ہر چیز کے لیے قصوروار ٹھہرانا چھوڑ دیں۔ آپ کو لگتا ہے ان 7 سالوں نے صرف آپ کی زندگی متاثر کی ہے تو آئی ایم سوری، مگر آپ غلط ہیں۔ آپ ان 7 سالوں میں ان کے ساتھ نہیں تھی، مگر میں تھی۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان 7 سالوں نے میرے بھائی کو کس طرح تبدیل کیا ہے۔ وہ آپ کو مس کرتے تھے مگر کبھی بتاتے نہیں تھے، مگر میں جانتی ہوں ان کی ہر چیز۔ بات کے اختتام پر راویہ نے فروا کو اٹھتے دیکھا اور پھر کمرے سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ کافی دیر تک خالی خالی نظروں سے اس دروازے کو دیکھتی رہی جو فروا ابھی ابھی بند کر کے گئی تھی۔ زندگی میں کچھ لمحے ہوتے ہیں تبدیلی کے، جب بدل جاتے ہیں ہمارے خیالات، جذبات، احساسات، الفاظ اور خود زندگی بھی۔ ایسا ایک لمحہ راویہ کی زندگی میں آیا تھا 7 سال پہلے، جب اس کی ہر شے تبدیل ہو گئی تھی۔ ایسا ایک لمحہ 7 سال بعد آج اس کی زندگی میں پھر آیا تھا، جب اس کی ہر شے پھر تبدیل ہو گئی تھی۔ پر راویہ نے کوئی حرکت نہ کی۔ اس کی زندگی کی گاڑی پل بھر کے لیے اپنے مطلوبہ اسٹیشن کھو چکی تھی۔ اس نے اپنے آس پاس نگاہیں دوڑائیں، یہ جگہ مختلف تھی، اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فروا اپنی بات کہہ کر باہر جا چکی تھی۔ راویہ بھی بیڈ سے نیچے اتری اور ننگے پیر قدم قدم چلتی باہر آئی۔ رخ سیڑھیوں کی جانب تھا اور پھر ٹیرس کی سیڑھیوں پر اسے فروا بیٹھی دکھائی دے گئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے برابر میں جا بیٹھی۔ فروا نے ہلکا سا رخ موڑ کر اسے دیکھا، پھر دوبارہ سامنے دیکھنے لگی۔ 10 منٹ گزر گئے، دونوں کے بیچ کوئی بات نہ ہوئی۔ دونوں سامنے دیکھ رہی تھیں اور دونوں کی زبانیں خاموش تھیں۔ دفعتاً راویہ نے گردن اس کی جانب گھمائی۔ 7 سال کی عمر میں میری دوستی ہوئی تھی عابد سے، اس وقت وہ 13 سال کے تھے۔ اس نے رخ دوبارہ سامنے کی جانب کر لیا تھا، سرگوشی نما آواز میں کہنا شروع کیا، میرے علاوہ ان کا کوئی دوست نہ تھا۔ پہلے میں اسلام آباد میں رہتی تھی، پھر بابا کے دوست نے بابا کو پارٹنرشپ میں فلورنس میں بلیک روز کی نئی برانچ کھولنے کا مشورہ دیا۔ بابا نے فوراً حامی بھر لی تھی کیونکہ آئیڈیا اچھا تھا۔ بابا بلیک روز کو اپنے مینیجر کے حوالے کر کے ممی اور مجھے بھی ساتھ فلورنس لے کر جانا چاہتے تھے، مگر میں نے انکار کر دیا۔ اور پھر ہوا یوں کہ میری فرمائش پر ممی بابا مجھے خالہ جان کے یہاں چھوڑ گئے۔ اس وقت 10 سال کی تھی میں، اور اصل کہانی تو اس وقت شروع ہوئی تھی۔ پہلے ہم صرف دوست تھے، مگر یہاں آنے کے بعد، ان کے ساتھ رہنے کے بعد رفتہ رفتہ چیزیں بدلنے لگیں۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ان کی عادی ہوتی گئی۔ میری زندگی کا کوئی فیصلہ ایسا نہ تھا جو عابد کی مرضی کے بغیر ہوتا۔ مجھے کہاں جانا، کہاں نہیں جانا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یہاں تک کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، ہر چیز عابد کی مرضی سے ہوتی تھی۔ کب کس وقت میں نے اپنی زندگی کے تمام اختیارات ان کے سپرد کر دیے، پتہ ہی نہ چلا۔ میں اس حد تک ان پر ڈیپینڈ کرنے لگی تھی کہ اگر کھانے کی میز پر وہ نہ ہوتے تو میں کھانا نہیں کھاتی تھی۔ تم اس وقت چھوٹی تھی، شاید کچھ تھوڑا بہت تمہیں یاد ہو۔ اس نے ہلکا سا رخ اس کی جانب موڑا جو اب اسے ہی دیکھ رہی تھی، بہت غور سے۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ وہ آرمی جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے زیادہ دھیان نہ دیا کیونکہ اس وقت کافی ٹائم تھا ان کے جانے میں، البتہ دل میں فکر ضرور لگ گئی تھی۔ رفتہ رفتہ دن قریب آتے گئے اور پھر ایک دن آیا جب فائنلی انہوں نے آرمی میں اپلائی کر دیا۔ اور اس دن میں زندگی میں پہلی بار بہت روئی تھی۔ یاد ہے مجھے، وہ دن میرا FSC کا لاسٹ پیپر تھا۔ میں خوشی خوشی گھر آئی، مگر گھر پر آ کر جو مجھے خبر ملی تھی، اس کے بعد میں خوب روئی، اتنا کہ شام تک مجھے تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ وہ پریشان ہو گئے تھے، بہت زیادہ، مگر اتنا علم تو مجھے بھی تھا کہ اب وہ پیچھے کبھی نہیں ہٹیں گے۔ بہت کوشش کی تھی میں نے انہیں سمجھانے کی، مگر زندگی میں پہلی بار انہوں نے میری کوئی بات نہیں مانی تھی۔ میرے رویے سے وہ عاجز آ چکے تھے، مگر پھر بھی کبھی اونچی آواز میں مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ اور اس دوران جب میری زندگی کشمکش میں گھری تھی، تب ایک بہت بڑا راز افشاں ہوا تھا مجھ پر، شاید میری زندگی کا سب سے بڑا راز۔ راویہ ایک لمحے کے لیے رکی، فروا دم سادے اسے سن رہی تھی۔ اس وقت مجھے پتہ چلا تھا کہ مجھے محبت ہے ان سے، اور یہ بھی کہ آنے والا وقت میرے لیے کیسی آزمائش لانے والا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں کہا جاتا کہ مرد اور عورت کبھی دوست نہیں بن سکتے، مگر غلطی تو میری ہی تھی، بلکہ گناہ۔ میں نے اپنی زندگی کے کئی سال ایک انسان کی پرستش میں گزار دیے تھے فروا۔ دوستی کے نام پر میں نے ایک بت تراش لیا تھا جسے میں پوجتی جا رہی تھی، نہ جانے کتنے سالوں سے۔ یہ بات سوچے بغیر کہ ہمیں اپنی زندگی کے اختیارات اللہ کے سپرد کرنے چاہیے، نہ کہ کسی بندے کے۔ میں شرک کی مرتکب ہوئی فروا، معافی کیسے ملتی؟ رہی بات عابد کی، تو وہ کبھی بھی اپنی حدیں نہیں عبور کرتے تھے۔ ہاں، مجھے وہ دوست مانتے تھے، ایک اچھا دوست، مگر انہوں نے اپنی زندگی کا محور میری ذات کو نہیں بنا لیا تھا۔ وہ میرا خیال رکھتے تھے، پرواہ کرتے تھے میری، مگر ہمیشہ فاصلے پر رہنا پسند کرتے تھے۔ خالہ جان نے مجھے کہا تھا کہ ہمیشہ ان سے دوستی قائم رکھوں، مگر اس دوستی کو محبت کی منزل تک میں لے کر گئی تھی، پھر سزا بھی تو مجھے ہی ملنی تھی۔ اس نے یاسیت سے کہا۔ فروا کی آنکھ سے ایک آنسو پھسلا اور چہرے پر لکیر سے کھینچتا بہتا چلا گیا، مگر راویہ ہر چیز سے بے خبر بس بولے جا رہی تھی۔
اس دوران میں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور پھر میں واقعی چلی بھی گئی، مگر اسلام آباد واپس جا کر میں اداس رہنے لگی۔ مجھے وہ یاد آتے تھے اور شدت سے آتے تھے، مگر کہتے ہیں نا کہ انسان جب تک اندھیروں میں نہ گر جائے اسے روشنی کی قدر نہیں ہوتی۔ میرے ساتھ بھی یہی حساب تھا۔ زندگی اندھیروں میں گری تو میں نے رب کے حضور حاضری لگانا شروع کیا، صرف اپنی زندگی کو پھر سے منور کرنے کے لیے۔ زندگی میں پہلی بار میں نے نماز کی پابندی شروع کی اور قرآن کی آیتوں پر غور کرنا شروع کیا، اور پھر جانتی ہو کیا ہوا؟ رفتہ رفتہ مجھے سکون محسوس ہونے لگا۔ مجھے لگتا تھا کہ کوئی ہے جو میرا ہاتھ تھام کر ان اندھیروں سے اجالوں کی جانب لے کر جا رہا ہے، اور میں بس کھنچتی چلی جا رہی ہوں۔ وہ ایک کشش تھی جو مجھے کھینچتی تھی، جیسے کسی تاریک جنگل میں پھرتا ننھا سا جگنی ہو، جس کی پیروی ایک بھٹکا انسان کرتا جائے اور درست راہ پا لے۔ بس اسی طرح میری تنگ و تاریک ہو چکی زندگی کو بھی راہ مل گئی تھی۔ میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا، پھر بابا کے ساتھ بلیک روز بھی جانے لگی۔ وہاں خود کو دیگر کاموں میں الجھائے رکھتی تھی اور یوں ہی زندگی مصروف ہو گئی۔ عابس کی محبت کو تو میں دل سے نہیں نکال پائی، مگر خود کو روک ضرور لیا تھا میں نے کسی کو اس قدر بڑا کر دینے سے کہ اسے اللہ کے برابر لے آؤں۔ مگر اب وہ ایک بار پھر میری زندگی پر حاوی ہونا شروع ہو گئے ہیں فروا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس دفعہ میری زندگی کی لگامیں میرے اپنے ہاتھ میں ہیں، میں ان پر ڈیپینڈ نہیں کرتی اب۔ ان 7 سالوں میں ان کے بغیر رہ کر اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر وہ چلے بھی گئے تو کم از کم میں مر نہیں جاؤں گی، لیکن حالات کسی اور ہی سمجھ جا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ راویہ خاموش ہوئی تو فروا نے اسے دیکھا اور پھر دیکھتی رہی کافی دیر تک۔ چند لمحوں بعد اس کی مدھم سی آواز سنائی دی، مان لیں ان کی بات، شادی کر لیں ان سے۔ ایک مرد اور عورت کے درمیان ان سے زیادہ پاکیزہ کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ فروا کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے اور راویہ کے دل کو دماغ نے ایک فیصلے پر مہر لگا دی۔ اس نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ میں کبھی بھی اس رشتے سے انکاری نہ تھی فروا، بس میری انا مجھے اس چیز سے روک رہی تھی۔ آج بالآخر میں نے اس بت کو بھی توڑ دیا۔ ریسٹورینٹ بلیک روز کے باہر میں ہر چیز معمول کے مطابق چل رہی تھی جب گیٹ کے باہر رکنے والی سیاہ رولز رائس نے سب کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ گلاس وال سے دکھائی دیتا باہر کا منظر وہاں کام کرنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کر چکا تھا، کیونکہ رولز رائس سے نکلنے والے شخص کا رخ ریسٹورینٹ کی ہی جانب تھا۔ سیاہ ٹیکسیڈو میں ملبوس وہ مغرور سا دکھنے والا شخص جو مقناطیسی شخصیت کا مالک تھا۔ یہ کون ہے شاہدہ آپا؟ حلیمہ نے متاثر نظروں سے آتے شخص کو دیکھا اور انہیں مخاطب کیا تھا۔ شاہ نواز ملک کا بھتیجا ہے، انہوں نے بتایا تھا آج وہ ملنے آئے گا۔ قریب ہی کھڑی شاہدہ آپا کہتے ہوئے آگے بڑھی، رخ اندر داخل ہوتے عمر کی جانب تھا۔ السلام علیکم بیٹا، شاہ نواز صاحب نے آپ کی آمد کی اطلاع دی تھی، وہ اوپر اپنے آفس میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ شائستگی سے اسے آگاہ کیا جو تنقیدی نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ بہتر، اپنے ازلی خشک انداز میں ایک سرسری سی نگاہ ان پر ڈالتے ہوئے کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ پیچھے شاہدہ آپا کے چہرے کی جوت باندھ پڑ گئی تھی۔ یار کیا شاندار پرسنالٹی ہے بندے کی شاہدہ آپا، حلیمہ نے انہیں اپنی جانب آتا دیکھ کر کہا تھا۔ شاندار شخصیت کا کیا کرنا حلیمہ، جب بندے کی زبان ہی اچھی نہ ہو، کہتی وہ سر جھٹکتی اپنے کاموں میں لگ گئیں۔ دوسری جانب حلیمہ نے ان کی بات جیسے سنی ہی نہ تھی، وہ حسرت سے فلور کی سیڑھیاں چڑھتے اس وجیح مرد کو دیکھتی رہی تھی۔ بات تلخ ضرور ہے مگر سچ ہے کہ ہم انسانوں کو صرف ظاہری چمک ہی متوجہ کرتی ہے۔ اگلے 5 منٹ بعد شاہ نواز ملک کے آفس میں ان کے سامنے بیٹھا تھا، اس طرح کہ دونوں کے درمیان ایک مستطیل میز حائل تھی۔ السلام علیکم، مؤدب سا کہا۔ شاید پہلی بار کسی سے مخاطب ہوتے وقت بات کا آغاز سلام سے کیا تھا۔ اگر راویہ سے یوں دیکھ لیتی تو اس کے دوگلے معیار پر 100 لعنتیں ضرور بھیجتی۔ وعلیکم السلام، شاہ نواز ملک نے خوشگواریت سے مسکرا کر کہا۔ چائے یا کافی؟ پھر انٹرکام اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں تایا جان، شکریہ، قدرے مسکرا کر معذرت کر لی۔ انہوں نے انٹرکام ریسیور دوبارہ رکھ لیا۔ اگلے ہی لمحے عمر نے بات کا آغاز کیا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میرے یوں آنے کی وجہ۔ وہ آرام دہ انداز میں ٹانگ پر ٹانگ جمائے پیچھے ہو کر بیٹھا تھا۔ نظریں شاہ نواز ملک پر تھیں جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں بس یہ سوچ رہا ہوں عمر بیٹے کہ یہاں ریسٹورینٹ آنے سے بہتر تھا تم گھر آ جاتے، اپنے تائی امی سے بھی ملاقات ہو جاتی تمہاری، کیونکہ یہاں تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم کسی بزنس میٹنگ کے لیے بیٹھے ہوں۔ وہ ہلکا سا ہنسے تھے، جواباً عمر بھی ہنس دیا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کی آنکھیں کچھ چھوٹی ہوئی تھیں۔ جو بات میں کرنے لگا ہوں تایا جان وہ بزنس ڈیل سے کم بھی نہیں ہے، عمر نے اسی مسکراتے چہرے کے ساتھ کہا، جبکہ دوسری جانب شاہ نواز ملک کی مسکراہٹ تھمتھی۔ کیا مطلب؟ بظاہر عام سے لہجے میں کہا، مگر ان کی آنکھوں کے تاثرات چہرے کے تاثرات کا ساتھ دینے میں ناکام دکھائی دیتے تھے۔
ریسٹورینٹ بہت خوبصورت ہے آپ کا، اس نے بات گھمائی۔ سارا کمال راویہ کا ہے، بلیک روز کی تھیم سے لے کر ڈیکور تک ہر چیز اسی نے مینج کی ہے۔ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے جب اس پر بلیک روز کو ایک نیا رنگ دینے کا جنون سوار ہوا تھا، ورنہ پہلے یہ ریسٹورینٹ قدرے مختلف تھا۔ ان کے لہجے میں فخر بول رہا تھا۔ واقعی کافی ٹیلنٹڈ ہے آپ کی بیٹی، اس نے ضائعہ کہا۔ دائیں گال سے آگ کی لپٹیں سے نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس تھپڑ کو وہ بھولا تو نہ تھا۔ ویسے تم نے بتایا نہیں، کیوں ملنا چاہتے تھے؟ شاہ نواز ملک نے اس کے لہجے پر خاص غور نہیں کیا تھا۔ ڈیڈ نے آپ سے کچھ بات کی تھی شاید، بقور انہیں دیکھتے ہوئے سرسری سے پوچھا۔ شاہ نواز ملک کے تاثرات میں تبدیلی واقع ہوئی، آنکھوں میں گہری سوچ کا سایہ لہرایا تھا۔ تو تم اس سلسلے میں ملنا چاہتے تھے؟ انہوں نے سمجھ کر سر ہلایا۔ بس یاد دلا رہا تھا، مجھے لگا آپ بھول گئے ہیں، کیونکہ سنا ہے عابد حیدر علی نے بھی پروپوزل بھجوایا ہے آپ کی بیٹی کے لیے۔ اس کی آنکھیں تمسکرانہ مسکرائی تھیں۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں، کچھ ایسا جو شاہ نواز ملک کو اچھا نہیں لگا تھا۔ ہاں، تسمینہ آپا نے صنم سے بات کی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اکرام نے مجھ سے بات کی تھی، کچھ جتاتے ہوئے کہا۔ پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ ٹانگ سے ٹانگ ہٹا کر وہ سیدھا ہوا اور دونوں ہاتھوں کو باہم ملا کر میز پر رکھتے کچھ آگے کو ہوا۔ سوچنا میں نے نہیں ہے، راویہ نے ہے۔ اس کا جو جواب ہوگا وہی میرا فیصلہ بھی ہوگا، صاف گوئی سے کہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے تایا جان، میں کراچی سے اسلام آباد یہ سب سننے آیا تھا؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ لے دیے ہوئے ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ ماحول میں یکدم ہی تناؤ کی سی کیفیت درائی۔ شاہ نواز ملک کے لیے اس کا یہ انداز بالکل نیا تھا۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ انہوں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آپ کی بیٹی کا جواب تو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، مگر یہ کہنا درست ہوگا کہ بہت پہلے سے جانتا ہوں، اور آپ کو تو میری ہمت کی داد دینی چاہیے، کیونکہ میں پچھلے 3 مہینوں میں اس کے ہاتھوں 4 بار ذلیل ہو چکا ہوں، اور آخری ملاقات پر تو تھپڑ بھی پڑا تھا۔ ویسے رچ کر بیسی کرتی ہے کہ بعض دفعہ اس کی جان لینے کا خیال گزرتا ہے، مگر کیا کروں کہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ وہ پھر پیچھے کو ہو چکا ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا اور دلچسپی سے انہیں دیکھا جن کی رنگت فک ہو چکی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ چہرہ ہر ایک کے بعد ایک رنگ آ کر گزر رہا تھا۔ مطلب صاف ہے تایا جان، راویہ چاہیے مجھے، کسی بھی قیمت پر، شفاقی سے کہا۔ وہ میری بیٹی ہے، کوئی آئی گئی چیز نہیں جو تم مانگو گے اور میں تمہیں اٹھا کر دے دوں گا۔ شاہ نواز ملک کا چہرہ سرخ پڑا، لب بھینج کر آواز کو بمشکل پست رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ویسے آج کل غیر قانونی تعمیرات گرانے کا کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس بلیک روز کے ڈاکومنٹس تو ہیں نا؟ مصنوعی فکرمندی ظاہر کی۔ تم مجھے دھمکا رہے ہو؟ مارے صدمے کے ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بالکل بھی نہیں تایا جان، دھمکی تو وہ دیتا ہے جو اصل میں اس کام کو کرنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو۔ میں دھمکی دینے میں وقت ضائع نہیں کرتا، میں سیدھا اپنے مطلوبہ کام سر انجام دیتا ہوں۔ ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تم بھی اپنے باپ کی طرح ہی نکلے، ذلیل، گھٹیا اور کمینے۔ مارے غصے کے وہ تقریباً دھاڑے تھے۔ ان القابات کا شکریہ، مگر اپنی آواز ذرا آہستہ رکھیں۔ کون سسر اپنے ہونے والے داماد سے اس طرح پیش آتا ہے؟ کسی مطمئن ڈھیٹ کی طرح وہ یوں ہی مسکراتا بیٹھا رہا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا عمر، بھول ہے تمہاری کہ میں تمہاری دھمکیوں سے ڈر جاؤں گا۔ عمر کو دیکھتی ان کی ان سرخ آنکھیں انگارہ ہو چکی تھیں۔ ہاں، بہت خوب تایا جان، آپ کی بہادری نے مجھے متاثر کیا ہے۔ اس نے باقاعدہ طور پر تالی بجائی تھی، مگر اس لمحے سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ راویہ صرف میری ہے۔ یہ بات جتنی جلدی ہو سکے اپنے دماغ میں بٹھا کر اس کو میرے حوالے کر دیں، ورنہ انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ کہتے ساتھ ہی وہ اٹھا اور پھر دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو میز پر رکھ کر آگے کو جھکا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑیں۔ ویسے بہت خوبصورت ہے آپ کی بیٹی، لہجے سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ شاہ نواز ملک اپنی نشست سے اٹھ کر اس شدت سے دھاڑے تھے کہ بات کے اختتام پر کھانسنے لگے۔ بوڑھے ہو گئے ہیں آپ تایا جان، کیسی حفاظت کریں گے اپنی بیٹی کی؟ سنا ہے دوسرے شہر میں وہ تقریباً اکیلے ہی ہر جگہ گھومتی پھرتی ہے، اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو؟ سر سی سرگوشی میں کہتا وہ پیچھے کو ہوا اور اپنے کوٹ کی نادیدہ شکنیں درست کرتا لمبے لمبے ڈگ مارتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے شاہ نواز ملک پتھر ہو گئے تھے، ارد گرد جھکڑ سے چلتے محسوس ہو رہے تھے۔ سوچیں کسی تیز رفتار آندھی کی زد میں آ گئی تھیں۔ نہ جانے کتنی دیر بے حس و حرکت کھڑے رہنے کے بعد وہ بمشکل خود کو سنبھالتے لڑکھڑاتے قدموں سے باہر آئے۔ کچھ دیر بعد وہ ریسٹورنٹ سے نکلتے دکھائی دے رہے تھے، اور بلیک روز کے تمام ورکرز نے ان کی اڑی رنگت، جھکے کندھوں اور لڑکھڑاتی چال کو واضح محسوس کیا تھا۔ اپنی گاڑی میں سوار ہو کر آدھے گھنٹے کا راستہ 15 منٹ میں عبور کرتے وہ گھر داخل ہوئے۔ آج اتنی جلدی آ گئے شاہ نواز؟
सनम ने उन्हें देखते इस वक्त घर में देखकर तशवीश से पूछा, मगर वो बिना जवाब दिए तेजी से अपने कमरे की जाने बढ़े। शाहनवाज, सब खैरियत तो है? क्या हुआ है? सनम को वो ठीक नहीं लगे थे। वो उनके पीछे गई, जो कमरे में अलमारी के पट खोले खड़े अपने फायर प्रूफ सेफ में कुछ तलाश कर रहे थे। देखते ही देखते वो सेफ को यूं ही खुला छोड़कर पीछे हटते चले गए और फिर सनम ने उन्हें दोनों हाथों में सर थामकर बेड पर गिरने के से अंदाज में बैठते देखा। शाहनवाज, क्या हुआ है? वो कदम कदम चलते उनके बराबर में आकर बैठी और उनके कंधे पर हाथ रखा। उमर ने ब्लैक रोज के सारे डॉक्यूमेंट्स गायब करवा दिए हैं, साथ ही हमारी जमीन के कागजात भी जो राविया के नाम है। बिना सर उठाए जवाब दिया। उमर? उन्हें बर वक्त याद न आया था वो किस उमर की बात कर रहे हैं। उमर इकराम मलिक ने सनम, जो बदकिस्मती से मेरे छोटे भाई का बेटा है, वो शिकस्त खुर्दा से बोले। सनम मुतअज्जिब से उन्हें देखे गईं। अभी चंद दिन ही तो गुजरे थे इकराम मलिक और आविया के रिश्ते की बात किए, फिर उनके बेटे की ये हरकत। इस जमीन जायदाद के लिए इकराम ने कम परेशान किया है हमें, जो अब उसका बेटा भी मैदान में उतर आया। आखिर किस कदर लालची हैं ये लोग शाहनवाज? सनम ने गुस्से के आलम में कहा। उसे पैसा नहीं चाहिए सनम। उन्होंने सर उठाकर पहलू में बैठी सनम को देखा। फिर क्या चाहिए? शाहनवाज मलिक की आंखों में एक बेहद साफ तहरीर दिखाई दे रही थी और उन्होंने इस लम्हे शिद्दत से दुआ की थी कि वो तहरीर सच ना हो। राविया, शाहनवाज मलिक ने कहा और सनम ने सख्ती से आंखें मीच कर खोली। वो जानता था कि शाहनवाज के आबिद के मुकाबले में हम कभी उसे नहीं चुनेंगे, इसीलिए उसने अपने बाप वाला तरीका इस्तेमाल किया। सालों पहले उसके बाप ने हमें बर्बाद करने की कोशिश की थी, पैसों की खातिर, और आज वो खुद हमें डुबोना चाहता है अपने जज्बाती और नाम नेहाद मोहब्बत की खातिर। जैसा बाप है वैसा ही बेटा। सनम ने नफरत से कहा, मगर इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तुम सामान पैक करो, हम कल कराची के लिए निकल रहे हैं। शाहनवाज मलिक किसी फैसले पर पहुंचकर एकदम ही खड़े हुए थे। अगर पीछे से उसने इस ब्लैक रोज को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की फिर? सनम ने परेशानी से कहा। मुझे अपने कारोबार की परवाह नहीं है सनम। इस वक्त अगर किसी की परवाह है मुझे, तो वो सिर्फ मेरी बेटी है। मुझे डर है कि वो इसे ज़रूर नुकसान पहुंचाएगा। मैंने अगर राविया को यहाँ आने का कहा तो इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि कुछ गलत ज़रूर है, इसलिए हम वहाँ जाएंगे और राविया को सेफ रखने के लिए मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। वो अटल लहजे में बोले थे। सनम ने नम आंखों से इस बात में सर हिला दिया। शाहनवाज मलिक के जहन में जो कुछ चल रहा था इससे वो अच्छी तरह वाकिफ थी और इस लम्हे उनके नज़दीक भी इस मसले का सबसे बेहतरीन हल यही था। ये लास्ट टाइम था फरवा, आखिर आपका ध्यान कहाँ है? मंजर था दी ब्लॉसम सेकेंडरी स्कूल के स्पोर्ट्स ग्राउंड का, जहां बाउलिंग की नेट प्रैक्टिस करती फरवा पिछले आधे घंटे से मुसलसल नाकामी का शिकार थी। निगाहें भटक भटक कर इतराफ में जा रही थीं, जहां ग्राउंड में स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स उन्हें प्रैक्टिस करता देख रहे थे और ध्यान भटकने की वजह ज़्यादातर बॉय स्टूडेंट्स का वहां मौजूद होना था। आई टोल्ड यू कोच कि मुझसे नहीं होगा। हाथ में पकड़ी बॉल को एक तरफ फेंकती वो बेजारियत से बोली। इट्स नॉट योर फर्स्ट एक्सपीरियंस फरवा। यू हैव बीन द बेस्ट बॉलर ऑफ आवर स्कूल क्रिकेट टीम सिंस 3 years। वो दोनों हाथों को कमर पर टिकाए कोच ने संजीदगी से कहा था। आई नो कोच, बट एज आई टोल्ड यू कि अब मैं मजीद नहीं खेल सकती। ऐसा कहते हुए से अपने अंदर एक खालीपन सा उतरता महसूस हुआ था। ओके, आप आगे कंटिन्यू मत कीजिए, मगर सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए आपको टीम के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि यह हमारे स्कूल के एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, आपके कोच ने कुछ समझाने वाले अंदाज में कहा था। फरवा ने बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़कर बॉल दोबारा उठाते उंगलियों के बीच फंसाई और अपनी जगह संभाल ली, मगर मजीद 1 घंटा प्रैक्टिस के बाद भी वो विकेट गिराने में कामयाब नहीं हो पाई थी। मजीद प्रैक्टिस का इरादा तर्क करते वो अपने क्लासरूम की तरफ चली आई, जहाँ फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास इसकी मुंतशिर थी। तुमने कहा था तुम क्रिकेट टीम छोड़ रही हो। क्लासरूम में डेस्क पर इसके बराबर बैठी आफरीन ने सदमे से चूर लहजे में कहा। आवाज़ कुछ तेज थी। इतराफ में बैठे स्टूडेंट्स उनकी जानिब मुतवज्जे हुए, जबकि व्हाइट बोर्ड पर न्यूमेरिकल सॉल्व करती टीचर ने रुख मोड़कर एक सख्त निगाह उस पर डाली थी। जवाबन वो मासूम सी शक्ल बनाकर खामोश हो गई। इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने वाली कोई बात नहीं है। टीचर की नज़रों से बचकर फरवा ने सरगोशी से भी मध्यम आवाज़ में लापरवाही से कहा। टीचर की नज़रों से बचकर फरवा ने सरगोशी से भी मध्यम आवाज़ में लापरवाही से कहा। तुम जानती हो ना फरवा कि जो भी लड़की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होगी उसे पाकिस्तान अंडर-19 टीम में खेलने का मौका मिलेगा। पीसीबी की तरफ से मुसलसल 5 साल से नए फीमेल टैलेंट को उभारने के लिए टूर्नामेंट कराया जा रहा है। पिछली बार हम जीत तो गए थे, मगर सिर्फ 1 विकेट के फर्क से तुम्हारी बजाय दी ग्रेट विजनरी स्कूल की लड़की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गई थी। मगर इस बार स्कूल मैनेजमेंट को पूरा यकीन है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तुम होगी। आफरीन ने तुम पर जोर दिया था। जानती हूँ।
انداز انوس لاپرواہ تھا مگر دل کے اندر کہیں بہت اندر کچھ ڈوبا تھا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آفرین نے نفی میں سر ہلایا، پھر ایک پل کا وقفہ کر کے دوبارہ کہنا شروع کیا۔ اچھا چھوڑو ہر چیز، بس ایک بات کا خیال رکھنا، سندر سے تھوڑا بچ کر رہنا کیونکہ وہ تمہاری جگہ لینے کے لیے ہر وقت سرگرم ہے۔ آپ کے آفرین نے یوں ہی پست آواز میں کہتے اپنی ایک ٹیم ممبر کا ذکر کیا تھا۔ سندرس کو اگر موقع ملے تو مجھ سے بہتر پرفارم کر سکتی ہے۔ نہ جانے اسکول مینجمنٹ اور کوچ کو اس سے کیا مسئلہ ہے جو اسے اب تک کسی بھی ٹورنامنٹ میں پلیئنگ 11 کا حصہ نہیں بنایا۔ فروا نے ناپسندیدگی سے کہا۔ اپنے علاوہ تمہیں ہر کوئی بہترین لگتا ہے فروا، پتہ نہیں تم ایسی کیوں ہو۔ فروا کے اس انداز سے عاجز آ کر وہ اسے گھوری سے نواسی نوٹ بک پر جھک گئی تھی۔ دوسری جانب فروا خالی ذہنی کے عالم میں ٹیچر کو سننے لگی۔ گھر واپسی کے بعد بھی وہ سارا دن گمسم رہی تھی۔ رات کو کھانے سے فارغ ہو کر ٹیرس پر چلی گئی۔ ٹیرس کی ریلنگ پر دونوں ہاتھوں کو جمائے کھڑے ابھی تھوڑی سی دیر گزری ہی تھی کہ کسی کے قدموں کی آواز نے اس کی توجہ کھینچی۔ فروا نے رخ نہ موڑا، جانتی تھی کہ کون ہوگا۔ پریشان ہو؟ وہ اس کے برابر میں آ کھڑا ہوا تھا، رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ جی بھائی، اس نے بنا کچھ چھپائے صاف گوئی سے جواب دیا۔ کیوں؟ عابس کی نگاہیں نیچے لان میں لگے پودوں پر تھیں جو آج کچھ مرجھائے ہوئے لگ رہے تھے۔ میں اسکول کی کرکٹ ٹیم چھوڑنا چاہتی ہوں۔ فروا ہنوز سامنے دیکھ رہی تھی جہاں گیٹ کے باہر سے کالونی کے دوسرے رو ہاؤس دکھائی دے رہے تھے۔ کوئی خاص وجہ؟ اگر ابھی نہیں چھوڑی تو کبھی نہیں چھوڑ پاؤں گی بھائی۔ حالیہ ٹورنامنٹ میں جو پلیئر سب سے اچھا پرفارم کرے گا اسے انڈر 19 میں کھیلنے کا موقع ملے گا۔ سب کو لگتا ہے وہ پلیئر میں ہوں گی، اور اگر ایک بار میں نے انڈر 19 میں قدم رکھ لیا پھر کبھی پلٹ نہیں پاؤں گی۔ اس کے لہجے میں تعصف ہی تعصف تھا۔ اور تم انڈر 19 تک کیوں نہیں جانا چاہتی؟ آپ کے عابس نے غور سے مرجھائے ہوئے پودوں کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہا تھا جو بہت واضح دکھائی نہ دیتے تھے۔ میں اس گیم کو اپنا پروفیشن نہیں بنا سکتی کیونکہ اب یہ صرف ایک گیم نہیں رہا، یہ میرا بت بن چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بھائی، میں اس کھیل میں اس حد تک انوالو ہو چکی ہوں کہ باقی ساری چیزیں میرے لیے ساندھی ہو گئی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اس وقت سے جب میں اس کھیل کے پیچھے بھاگتے بھاگتے منہ کے بل گر جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں تکان تھی۔ یہ تمام باتیں کیسے آئیں تمہارے ذہن میں؟ کچھ وقت پہلے تک تم کافی خوش تھی کرکٹ کے ساتھ۔ عابس نے ایک پل کے لیے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ فروا خاموش رہی، کافی دیر تک ایسے جیسے الفاظ ترتیب دے رہی ہو۔ پھر ایک گہری سانس کھینچتے مدھم سے لہجے میں بولی، ویکیشن سے پہلے اسکول میں ایک سیمینار ہوا تھا، چند اسلامک اسکالرز کی ایک ٹیم آئی تھی اسکول۔ سیمینار کا ٹاپک بدھ تھا۔ ایک پل کے لیے وہ خاموش ہوئی، پھر دوبارہ کہنا شروع کیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ بت پرستی کی بات کریں گے۔ میں سیمینار اٹینڈ نہیں کرنا چاہتی تھی پر اٹینڈ کرنا کمپلسری تھا، سو آڈیٹوریم چلی گئی۔ اور اس دن پہلی بار میری سوچنے کا نظریہ بدلا۔ اس سیمینار میں جو کچھ ہمیں بتایا گیا تھا ان تمام باتوں پر جب میں نے خود کو رکھ کر سوچا تو اندازہ ہوا کہ میں ایک بت پوج رہی ہوں، میں بھی شرک کی مرتکب ہو رہی ہوں۔ کرکٹ میچ چھوڑنے کے لیے نمازیں چھوڑ دیتی تھی، ممی کے لاکھ سمجھانے کے باوجود نہ ہی اپنی پڑھائی پر ٹھیک سے توجہ دے پاتی تھی، نہ ہی دین کو ٹھیک سے پریکٹس کر پاتی تھی۔ اس سیمینار سے لے کر اب تک میں اس فیصلے کو ٹالتی آئی تھی، مگر اس دن راویہ آپی کی باتوں نے مجھے ایک بار پھر سوچ میں ڈال دیا ہے۔ مگر میرے لیے یہ مشکل ہے، میرے لیے کرکٹ چھوڑنا مشکل ہے، میرے لیے اپنا بت توڑنا مشکل ہے، کیونکہ میں راویہ آپی کی طرح بہادر نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں نمی گھل گئی۔ ٹیرس کی ریلنگ کو سختی سے تھامے وہ آنسوؤں پر ضبط کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر عابس چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر نگاہیں دوبارہ لان میں جلتی بتیوں کی مدھم سی روشنی میں نظر آنے والے پودوں پر ٹکا دیں۔ بت پرستی جانتی ہو کیا ہے فروا؟ آپ کے رخ موڑ کے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ البتہ راویہ کے متعلق وہ کیا کہہ رہی تھی اسے نہیں پوچھا تھا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جواب برجستہ آیا۔ اور پھر پوچھا گیا، اور آخری بار فروا کی زبان لڑکھڑائی تھی، کسی خواہش کو اتنا بڑا کر دینا کہ وہ اللہ کے مقابلے پر آ جائے۔ بات کے اختتام پر اس نے آنکھیں سختی سے میچیں۔ صحیح کہا فروا۔ ایک لمحے کے لیے وہ دوبارہ ٹھہرا، پھر قدرے وقفے کے بعد بولنا شروع کیا۔ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا بھی بت پرستی ہے۔ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں اسی کا شکار تھے۔ بنی اسرائیل بھی اسی نفس پرستی کا شکار ہوئے تھے جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف لے جانے کے بعد سامری کے بنائے گئے بچھڑے کو پوجنے لگے۔ تو کیا اس وقت وہ نہیں جانتے تھے کہ معبود حقیقی صرف اللہ ہے؟ جانتے تھے، مگر اپنے نفس کے بہکاووں کا شکار ہو گئے۔ وہ لان پر نظریں جمائے کسی معمول کی طرح کہہ رہا تھا، اور فروا بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ بت پرستی کرنے والے اصل میں بتوں سے زیادہ اپنے نفس کے پجاری ہوتے ہیں۔ دنیاوی لذتوں کا چھن جانا ان کے نفس پر گراں گزر جاتا ہے، اور آج ہم بھی اسی نفس پرستی کا شکار ہیں۔ ہم نے اپنی خواہشات کو اس قدر بڑا کر دیا ہے کہ وہ ہمارے اور اللہ کے بیچ حائل ہونے لگی ہیں، اور بعض دفعہ یہ خواہشات اللہ کی محبت سے بھی زیادہ بلند ہو جاتی ہیں۔
اور وہ خواہشات جو ہمارے اور اللہ کے درمیان آ جائیں، کیا وہ عام خواہشات ہو سکتی ہیں؟ نہیں فروا، اصل میں وہی ہے جو خواہش نفسانی ہے۔ اپنے نفس کی تسکین کے لیے ہم کوئی شے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسے حاصل کرنے کی تگ و دو میں صحیح غلط کو فراموش کر جاتے ہیں۔ اصل میں ایک انسان کی تباہی اسی وقت شروع ہوتی ہے جب وہ نفس لوامہ کے بجائے نفس امارہ کا پیروکار بن جائے۔ وہ خاموش ہوا۔ فروا سکتے کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی جو اب مکمل اسی کی جانب متوجہ تھا۔ عورت کو کامیاب ہونے کے لیے صرف مردوں والے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے فروا، عورت عورتوں والے کام کر کے بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ نرمی سے اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگایا جس کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ورکنگ وومن ہونا غلط ہے، ممی بھی ایک ورکنگ وومن ہے اور راویہ بھی، مگر پتہ ہے کیا فروا، مردوں کے اس معاشرے میں جب ایک عورت اپنے گھر کی دہلیز سے باہر پیر نکالتی ہے تو اسے بیک وقت کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں ایک مسلمان عورت کا پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ باہر کی دنیا میں وہ اس طرح قدم رکھے کہ اس میں اور دوسرے مذاہب کی عورتوں میں فرق رہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پاس امہات المؤمنین اور صحابیات ہیں۔ مسلمان عورتوں کے لیے وہ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں دین کا 25% ملتا ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایک بزنس وومن تھیں، مگر ان سے زیادہ ممتاز کوئی اور ہو سکتا ہے کیا؟ عابس نے ذرا وقفہ کر کے اسے دیکھا۔ فروا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا۔ بت تو اصل میں ایک بے جان وجود ہے، اس بت کو توڑنے کے لیے پہلے اپنے خواہشات نفس کو توڑنا ہوگا تمہیں، پھر یہ بت خود ہی ٹوٹ جائے گا۔ عابس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی آنکھوں سے بہہ جانے والے آنسوؤں کو صاف کیا تھا، پھر اسی طرح اسے بازوؤں کے حلقے میں لیا آگے بڑھ گیا۔ لڑکیوں کا سپورٹس کھیلنا کوئی غلط بات نہیں ہے فروا، مگر جہاں ہماری پرائیورٹیز چیلنج ہو رہی ہوں اس چیز کو ترک کرنا ہی بہتر ہے۔ اور تم نہ بھی کہو تب بھی میں جانتا ہوں کہ تمہارے کرکٹ چھوڑنے کے پیچھے ایک وجہ کو ایجوکیشن میں کرکٹ کھیلتے ہوئے تمہارا انکمفرٹیبل فیل کرنا ہے، اور جب ابھی سے تم اس گیم کو پک نہیں کر پا رہی تو آگے کے لیولز پر یہ کام کرنا مزید مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے، کیونکہ آج سے 4 سال پہلے اسکول کرکٹ ٹیم جوائن کرتے وقت تم چھوٹی تھی، مگر اب تم 17 سال کی ہو اور تمہارے اسکول کا لاسٹ ایئر ہے، سو تمہیں اپنے لیے ایسی فیلڈ چننی چاہیے جو تمہیں سوٹ کرے۔ ایک پل کے لیے عابس رکا تھا، فروا بھی رک گئی۔ ایک بات کہوں بھائی؟ اگلے ہی پل وہ نم آنکھوں سے اسے اجازت طلب کر رہی تھی۔ ضرور کہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ یو آر دی بیسٹ برادر ان دا ورلڈ۔ وہ روتے روتے مسکرائی تھی۔ عابس کی مسکراہٹ بھی گہری ہوئی۔ وہ تو میں ہوں۔ سر کو ہلکا سا کم دے کر جواباً فروا کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ ایک بار پھر اس کی تمام الجھنوں کو سلجھا گیا تھا، اور اس لمحے فروا نے ایک بڑا فیصلہ لیا تھا، بنا کسی پریشر کے۔ بتا بھی دو کہاں لے کر جا رہے ہو احتشام؟ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی راویہ تیسری مرتبہ پوچھ رہی تھی۔ ویسے بڑی بے صبری واقع ہوئی ہو تم راویہ، تھوڑا سا انتظار نہیں ہو رہا؟ وہ رخ موڑ کر کوفت سے بولا۔ گو ٹو ہیل، اب نہیں پوچھوں گی۔ وہ چڑ گئی تھی۔ شکریہ، بنا اس کے لہجے کا اثر لیے مشکول لہجے میں کہا۔ راویہ سلگ کر رہ گئی۔ اب کی بار دونوں جانب خاموشی چھا گئی تھی۔ رفتہ رفتہ خاموشی کا یہ دورانیہ طویل ہوتا گیا۔ جب کھڑکی سے باہر بھاگتے مناظر دیکھتے ہوئے اسے ایک دم ہی کچھ یاد آیا تھا۔ ہلکا سا رخ موڑ کر احتشام کو دیکھا جس کی ساری توجہ ونڈ اسکرین کے پار تھی، پھر کچھ سوچ کر محتاط انداز میں اپنی بات کا آغاز کیا۔ ایک بات تو بتاؤ، کچھ دنوں پہلے عمر گھر آیا تھا، تم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی؟ آنکھیں چھوٹی کی مشکوکیت سے اسے دیکھا۔ کیونکہ میں تمہیں سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ رخ موڑے بنا سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ راویہ الجھی۔ عمر گھر آیا تھا یہ جان کر تم نے مجھے یقیناً قتل کر دیا تھا، اور قتل کر کے تو پھر جیل ہی جایا جاتا ہے۔ بہت آرام سے کہتا ہوا اس کا موڈ غارت کر چکا تھا۔ اللہ کرے اب اس نے برتھ ڈے پر جو تمہیں ٹرٹل نیک شرٹ گفٹ کی ہے وہ جل جائے۔ راویہ نے جلتے بنتے نہایت ہی کوئی بے تکی بددعا دی تھی۔ ویسے تم چاہتی تو کوئی اور بددعا دے سکتی تھی، مگر تمہاری حاسدانہ فطرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ عابس تمہارے علاوہ کسی اور کو تحفہ دے۔ احتشام میں چوٹ کی۔ یہ کیا لڑاکا عورتوں والی فکرے کہہ رہے ہو؟ میں کیوں حسد کروں گی؟ اور ویسے بھی شرٹ انہوں نے میرے سامنے ہی خریدی تھی۔ جتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، یعنی جب سے ہی میری شرٹ کو لے کر تمہاری نیت خراب تھی، تب بھی میں بولوں کہ عابس جب مجھے گفٹ دے رہا ہے تم اتنا گھور گھور کے کیوں دیکھ رہی تھی اسے؟ ماتھے پر بل ڈالے سے گھورتے ہوئے بولا۔ لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، علاج کی ضرورت ہے تمہیں۔ اس بلا وجہ کی بحث سے تنگ آ کر اب کہ اس نے رخ موڑ لیا تھا۔ سچ سننے کی ہمت کہاں ہے تم میں؟ دوسری جانب ڈرائیو کرتا احتشام سارے حساب چکتا کرنے کے موڈ میں تھا۔ اب تو واقعی تمہاری شرٹ جلے گی احتشام، یو جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ راوی نے دوبارہ رخ موڑ کر اسے گویا خبردار کیا۔
आ गया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, कह दो राविया कि तुम्हें हसद हो रहा है मुझसे। वो क्या चाह रहा था वो समझने से कासिर थी, मगर अब की बारी से सच में तप चढ़ी थी। हाँ, मुझे तुमसे हसद हो रहा है एहतशाम, मेरे हस्बैंड टू बी हैं वो, आखिर क्यों तुम पर पैसा खर्च करेंगे। जुमले के इख्तिताम पर उसने एक पल के लिए रुककर अपने अल्फाज पर गौर किया, फिर तेजी से रुख मोड़कर एहतशाम को देखा, जिसके लबों पर महजूज कुन मुस्कुराहट थी। शाबाश राविया, मैं यही सुनना चाहता था। वैसे ये पत्थर मॉम कब हुआ? सवालिया नजरों से उसे देखते हुए कहा। क्यों बताऊं तुम्हें? नखुवत से कहकर रुख मोड़ लिया, पर अगले ही लम्हे चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट ने जगह बनाई थी। दूसरी जानिब एहतशाम के चेहरे पर भी मुतमिन मुस्कुराहट आन चढ़ी। शुक्र है उनके दरमियान हाइल दीवारें तो गिरी। वो दिल ही दिल में सोच रहा था। एक बार फिर दोनों के बीच खामोशी का दौरानिया आया। मजीद 10 मिनट गुजरे थे उसे ड्राइव करते, जब राविया ने देखा कि गाड़ी एयरपोर्ट पर आकर रुकी है। एयरपोर्ट पर क्या करने आए हैं हम? वो पूछे बिना ना रह सकी। जस्ट कम विद मी, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। एहतशाम उसे लिए अराइवल हॉल की तरफ आ गया था। राविया तजब्जुब का शिकार दिखाई देती थी, मगर कुछ ही देर बाद चंद लोगों के झुरमुट में से दो शनासा चेहरे दिखाई दिए। एक पल के लिए उसकी आंखें हैरत के मारे फैली, मगर अगले ही लम्हे उसने हवास काबू में लाती तेजी से आगे की जानिब बढ़ी थी। मम्मी, बाबा! अपने बाजू फैलाकर वो एक साथ दोनों के गले लगी थी। आप दोनों यूं अचानक? उन दोनों को वहां देखकर वो हैरान हुई थी, जी भर कर हैरान। शाहनवाज मलिक और सनम ने खामोश नजरों का तबादला किया। इस बात को छोड़ो राविया, ये बताओ कैसी हो? अगले ही पल सनम ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लगाते सवाल दागा। इरादा पिछले सवाल से इसकी तवज्जो हटाना था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हैं? और बताया क्यों नहीं अपने आने का? हैरत और सरशारी की मिली जुली कैफियत लिए वो मजीद पूछ रही थी। बता देते तो तुम्हारे चेहरे पर एक खुशी कैसे देखते। शाहनवाज मलिक ने प्यार से उसके माथे पर बोसा देते कहा। ये बात तो है बाबा। वो खुलकर मुस्कुराई। मगर बाबा ब्लैक रोज? उसे एकदम ही ब्लैक रोज की फिक्र लग गई थी। तुम्हारे बाबा के मैनेजर और शायदा आपा संभाल लेंगे। सनन ने फौरन ही उसे मुतमिन कर दिया था। बेहतर। वो हल्की फुल्की हो गई। एहतशाम, कैसे हो? आपके वो दोनों एहतशाम की तरफ मुतवज्जे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आप दोनों कैसे हैं? एहतशाम ने जवाब दिया, और फिर यूं ही हल्की फुल्की गुफ्तगू के दौरान अब वो चारों पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे, और फिर कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी एयरपोर्ट से बाहर निकलती दिखाई दी। राना फवाद के घर पहुंचकर राविया को शदीद हैरत का झटका लगा, क्योंकि वहां तस्मीना और फरवा पहले ही से मौजूद थे, और कुछ देर बाद आबिस को भी तस्मीना के कहने पर वहां आना पड़ा था। यानी बस मैं ही लाइन थी, वो सोच कर रह गई। असर बासी हो गई थी। आसमान की नीलाहट भी अब रफ्ता रफ्ता दम तोड़ती जा रही थी। ऐसे में राना फवाद के घर के लॉन में खुशगवार माहौल में चाय का दौर चल रहा था। चौंका मिलने मिलाने में काफी वक्त सर्फ हो गया था, तो सनम और शाहनवाज मलिक को रेस्ट करने का कहकर वो तमाम लॉन में बाहर चले आए थे। लॉन चेयर्स पर गोलाई की सूरत में वो तमाम बराजमान थे, ऐसे कि राना फवाद समरीन और तस्मीना से कुछ बात करते दिखाई दे रहे थे, जबकि फरवा एहतशाम और आबिस अपनी बातों में मगन थे। रही राविया तो वो किसी गहरी सोच में घिरी नजर आ रही थी। बज़ाहिर फरवा और एहतशाम से बातों में मसरूफ दिखाई देते आबिस की सारी तवज्जो उसी की जानिब थी, जो न जाने किस सोच का शिकार थी। दाएं हाथ में थामे चाय के मग के किनारों पर बाएं हाथ की शहादत की उंगली फेरती निगाहों को लॉन की हल्की नम घास पर जमाए उसकी आंखों में कुछ देर पहले कैद हुआ एक मंजर चलता दिखाई दे रहा था, जिससे वो चाह कर भी खुद को निकाल नहीं पा रही थी। मंजर था लाउंज का, जहां सोफे पर वो शाहनवाज मलिक के साथ जुड़कर बैठी थी, जब शाहनवाज मलिक के मोबाइल ने रिंग किया। मैसेज की बीप पर उसका ध्यान कतई ना जाता अगर वो शाहनवाज मलिक के हाथ में मौजूद फोन की स्क्रीन पर मैसेज करने वाले का नाम उमर इकराम ना देख लेती। बात तो ये भी आम ही थी, मगर असल मसला इस मैसेज को पढ़कर शाहनवाज मलिक के माथे पर नमूदार होने वाले पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें थीं, जो वो लाख कोशिश के बावजूद भी राबिया की नजरों से मख्फी ना रख पाए थे। किसका मैसेज है बाबा? उसने दानिस्ता पूछा। किसी का नहीं, एक दोस्त है। वो बेवजह मुस्कुराए थे, और इनके इस झूठ पर सही मानों में राविया को परेशानी ने आन घेरा था। कहाँ गुम हो राविया? एहतशाम की आवाज पर चौंक कर सीधा हुई थी। ख्यालों का बुलबुला भी एकदम ही फटा। उसे याद आया कि इस वक्त किस मंजर में है। कहीं नहीं। इसने मुस्कुराकर सर झटका। नजरें बेसाख्ता ही एहतशाम के बराबर वाली कुर्सी पर गई थीं, जिस पर बैठा शख्स बगौर इसे देख रहा था। राविया ने नजरों का जाविया बदला। फिर चंद लम्हे बामुश्किल वहां बैठकर वो अंदर चली आई। लाउंज के साथ मलिका जीनों पर कदम रखते ऊपरी मंजिल पर आकर गेस्ट रूम का दरवाजा खोलते और फिर किसी ख्याल के तहत अपने कमरे का दरवाजा बंद करके रुख दूसरे कमरे की जानिब करते, जहां इस वक्त सनम और शाहनवाज मलिक मौजूद थे। इसका जहन परांगदा सोचों का शिकार था, मगर इस रूम के दरवाजे तक पहुंचकर इसकी सोई हुई हौसियात पल में बेदार हुई थी। अंदर से आती जो आवाजें इसके कानों में पड़ी थी वो इसका सारा सुकून गारत कर गई थी। अगर तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुमसे मेरा क्या रिश्ता है उमर। उनकी आवाज बहुत बुलंद ना थी, मगर इतनी जरूर थी कि कमरे के करीब खड़ा कोई शख्स बआसानी सुन सकता था।
میری بات سنو، تم تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اب کے شاہ نواز ملک کا لہجہ بے بسی لیے ہوئے تھا۔ اسے مزید نہیں سنا گیا، ذہن مفلوج ہو رہا تھا۔ وہ پلٹی بے جان قدموں سے۔ عمر نام کا انسان اس کی زندگی میں ایک ہی تھا جس سے اسے خطرہ ہو سکتا تھا، اس لیے کسی غلط فہمی کا شکار ہونے کی بات تھی ہی نہیں۔ ان دونوں کے یوں اچانک کراچی آنے کی وجہ سے اب سمجھ آنے لگی تھی۔ سب کچھ صاف تھا اور کافی حد تک خطرناک بھی۔ آخر ایسا کیا کہا تھا عمر نے ان سے کہ وہ اس میسج پر اس قدر پریشان ہو گئے تھے؟ اور پھر ابھی ان کے کہے گئے الفاظ، کیا اس نے مما بابا کو مجھ سے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے یا بات کچھ اور ہے؟ وہ سوچ رہی تھی اور بس سوچے جا رہی تھی۔ ابھی تو وہ نے یہاں دیکھ کر ٹھیک سے خوش بھی نہ ہو پائی تھی کہ اس سچ نے اس کے اندر تک بے چینی سی بھر دی تھی۔ سورج نے آج کے دن کا سفر طے کر لیا تھا۔ شام اب ڈھل چکی تھی اور رات مکمل طور پر اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ ایسے میں رانا فواد کے ڈائننگ ہال میں آج رات کا کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا، مگر شام کے اس واقعے کا اثر تھا کہ رابعہ ہنوز خاموش تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر کچھ دیر یہاں وہاں کی باتیں کرنے کے بعد تسمینہ، عابس اور فروا رخصت ہو رہے تھے۔ ایسے میں ڈرائیو وے پر کھڑا عابس منتظر نظروں سے اطراف کا جائزہ لیتا دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ رابعہ کے سوائے سے تمام لوگ ہی وہاں موجود نظر آ رہے تھے۔ کدھر جا رہے ہیں بھائی؟ بالآخر مزید انتظار کا ارادہ ترک کرتا بھی وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ فروا کی آواز پر رک کر پلٹا۔ وہ تمام بھی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ شاید گاڑی کی چابی اندر رہ گئی ہے، سنجیدگی سے سب کو اطلاع دی۔ آپ کو نہیں لگتا گاڑی کی چابی آپ کے پینٹ کی رائٹ پاکٹ میں ہے؟ فروا نے اس کی جانب جھک کر لب دباتی ہوئی متم سے سرگوشی کی تھی۔ گاڑی کی چابی کے لیے کون جا رہا ہے؟ لاپرواہی سے کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ پیچھے فروا نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ اندر آنے پر وہ اسے لاؤنج میں ہی بیٹھی دکھائی دی تھی۔ ہاتھ میں ریموٹ تھامے بے دھیانی میں وہ ٹی وی کی چلتی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ کافی اچھا کارٹون ہے۔ اس کے صوفے کے پیچھے کی جانب رکتا وہ ٹی وی اسکرین کو ایک نظر دیکھ کر بولا، جس پر کوئی کارٹون پلے تھا۔ دوسری جانب رابعہ اچھل پڑی تھی۔ تیزی سے رخ پیچھے کی جانب موڑا، ریموٹ ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ آپ نے مجھے ڈرا دیا عابس۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے صوفے کے پیچھے کھڑے عابس کو دیکھتی وہ بولی، میں بس چابی لینے آیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی چابی کو کی چین سے پکڑ کر اس کے سامنے کیا تھا۔ اچھا، اس نے مختصراً کہا، پھر پلٹ کر ٹی وی کی وہ اسکرین بجھائی جس پر چلتے کارٹون کو دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ خود بھی خجل ہوئی تھی۔ ٹی وی بند کر کے وہ پھر صوفے پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، مگر اگلی ہی پلی سے احساس ہوا تھا کہ عابس اب تک وہیں کھڑا تھا۔ رابعہ نے ایک بار پھر رخ موڑ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ چند لمحے دوسری جانب خاموشی چھائی رہی، پھر وہ نرمی سے بولا، تم ٹھیک ہو؟ رابعہ کچھ پل سے یوں ہی دیکھتی رہی۔ وہ نہ بھی کہتی تو وہ جانتا تھا کہ وہ پریشان ہے، مگر پھر بھی وہ فی الحال اس سے کچھ بھی کہنے کا ارادہ نہ رکھتی تھی۔ جی، اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک لفظی جواب دیا۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو تم شیئر کر سکتی ہو، کھلے دل سے پیشکش کی۔ ابھی نہیں، رابعہ نے مختصراً کہا، جیسا تم چاہو۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ نہیں بتانا چاہتی، اس نے کہا تھا ابھی نہیں، یعنی جب اسے لگے گا کہ صحیح وقت آ گیا ہے وہ ضرور اسے بتا دے گی۔ اور عابس کے لیے یہی بہت تھا کہ کم از کم وہ اسے اپنی پریشانی چھپا نہیں رہی۔ دوسری جانب وہ بس یہ سوچ کر رہ گئی تھی کہ اس دنیا میں عابس کے علاوہ کیا کوئی شخص ایسا ہوگا جو اس کی بات کو اس قدر اہمیت دے؟ وہ اسے کچھ بھی کہہ لے، سامنے سے اس کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا تھا، جیسا تم چاہو۔ اپنا کیچ فریز بدل لیں۔ اس نے نہ جانے کیوں کہا تھا، وہ نہیں جانتی تھی، مگر اب تو کہہ دیا تھا۔ جواباً شاید وہ مسکرایا۔ رابعہ اندازہ نہ لگا پائی، وہ ہنوز گردن ترچھی کی اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک بار بدلا تھا، شاید تمہیں یاد نہیں۔ اشارہ رشتے سے متعلق ہوئی گفتگو کی جانب تھا۔ باقی اس کے علاوہ کبھی تمہارے کسی بات سے کوئی اختلاف نہیں رہا۔ اگر کبھی ہوا تو اس دن بدل دوں گا۔ کندھے اچکا کر کہا۔ رابعہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ مت بدلیے گا۔ کافی دیر بعد اس کی مدھم سے آواز سنائی دی تھی، جیسا تم چاہو۔ اور اب کی بار وہ دونوں ساتھ ہنسے تھے، 7 سال بعد پہلی مرتبہ۔ اپنا خیال رکھنا۔ نرم سے مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا وہ آگے بڑھ گیا۔ رابعہ تب تک اسے دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔